बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ होते हैं साइम खान। और हम सब जी अब आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ना, रंग में रंग रहे हैं और हमारा खूबसूरत सब्ज हिलाली परचम। और मैं देख रही हूँ जगह जगह झंडे, बैजेस, वो क्या होती हैं, बंटीज, वो सब मिल रही हैं और बड़ी ज़बरदस्त शॉपिंग हो रही है। गालिबन किसी ने की भी है शॉपिंग? बिल्कुल, मैं तो हर रोज़ शॉपिंग कर रहा हूँ, बल्कि मेरे पास अब वैरायटी ऑफ बाजे भी आ गए हैं जो कि मैं शायद आप लोगों को दिखाऊंगा। बट बाजों की फ़रोख्त में बड़ा इजाफा हो रहा है, आपको पता है, बाजों की सेल्स में बड़ा इजाफा देखा जा रहा है। और बच्चे जिस तरीके से, लेकिन फिर मैसेज ये है कि नॉइज़ पोल्यूशन से आप लोग अवॉइड करें और खुशी मनाएं, अब जश्न को मनाएं, सेलिब्रेट करें। 14 अगस्त है, बुनियानो मरसूस है, झंडियाँ लगाएं। और लेकिन जब आप झंडियाँ भी लगाएंगे, अपने घरों पे सजाएंगे, लाइटिंग करेंगे, तो जब झंडियाँ 14 अगस्त के बाद फिर आपने वैसे इज्जत और एहतराम से उतार के रखनी है। अच्छा, जिनके घरों में सोलर पैनल लगे ना, वो लाइटिंग कर लें, क्योंकि बाकी फिर अपना बिल देख लेंगे। लेकिन ये है कि चलें एक दिन के लिए कर लें, कोई बात नहीं, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो अच्छे से आज़ादी मनाना है, ये मैसेज है। अब ज़रा हम दूसरी तरफ आते हैं कि हम तो ज़ाहिर है अपनी सेलिब्रेशन में हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो भी अपनी सेलिब्रेशन में है और उनका एक अलग ही वखरा अंदाज हमें नजर आ रहा है। जब से वो आए हैं किसी न किसी वजह से खबरों में रहते हैं, लेकिन जब से पाक इंडिया जो जंग हुई और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने कामयाबी हासिल की, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रम्प एक तो भारत को याद दिलाते रहते हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया। अब फिर वो टैरिफ वॉर जो आपको याद होगी, जो चाइना से शुरू हुई थी और होते होते डिफरेंट कंट्रीज तक पहुंची, जब भारत पे बात आई तो पिछले ही दिनों, ज्यादा दिन नहीं गुजरे, 25% टैरिफ आयद कर दिया। फिर उन्होंने काफ़ी क्लास भी ली कि तुम लोग जो है ना ट्रेड करते हो, रशिया से असला खरीदते हो, वो असला भी नाकाम है। फिर उन्होंने कहा रशिया और तुम्हारी जो वो इकोनॉमीज़ हैं वो बिल्कुल डेड इकोनॉमीज़ हैं। फिर उन्होंने कहा कि तुम तेल लेते हो और उसको रिफाइन करके बेचते हो और हम जो हैं और तुमसे तजारत करते हैं। अब क्या किया है? अब मजीद टैरिफ आयद कर दी। कितना बिल्कुल जी, अब 25% और टैरिफ आयद कर दिया। तो पहले 25 था, अब 25 है, ये हो गया 50%। 50% भारत पर टैरिफ आयद कर दिया है। जरा आप इतना तो डिस्काउंट नहीं मिलता। चलिए जरा आपको सुनवाते हैं, उसके बाद फिर मजीद बात भी करते हैं। We put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. It's only been 8 hours. So let's see what happens over the next. Yeah, you're going to see a lot more. So this is a taste of You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yeah, we had some very good talks with President Putin today, and there's a very good chance that we could be ending the end of that road. That road was long and continues to be long, but there's a good chance that there will be a meeting very soon. This is Biden's war. We've solved 5 wars, plus add to that Iran, where we wiped out their nuclear capacity for weapons. अच्छा, ये सब तमाम तरह ऐलानात करते हुए डोनाल्ड ट्रम्प का जो तरीक़ाकार है, जो अंदाज़े बयान है, वो तो आप लोगों को पता है कि बड़ा मुनफरिद है। अब ट्रूथ सोशल पे जब उन्होंने ट्वीट की, मैं उसके ज़रा चंद लाइंस आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं, रिमेंबर व्हाइल इंडिया इज़ आवर फ्रेंड, वी हैव ओवर द ईयर्स डन रिलेटिवली लिटिल बिजनेस विद देम बिकॉज देयर टैरिफ्स आर फार टू हाई, among the highest in the world, and they have the most strenuous and obnoxious non-monetary trade barriers of any country. फिर उसके बाद उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से इंडिया जो है वो रशिया से तेल खरीद रहा है और फिर उसको महंगे दामों में बेच रहा है, मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद रहा है, किस तरह रशिया यूक्रेन वॉर को फ्यूल कर रहा है। लास्ट में वो कहते हैं, ऑल थिंग्स नॉट गुड, इंडिया विल देयरफॉर बी पेइंग अ टैरिफ ऑफ 25% प्लस अ पेनल्टी फॉर द अबव स्टार्टिंग ऑन August 1st. थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब ये जो उनकी लास्ट लाइन है, थैंक यू फॉर योर अटेंशन फॉर टू दिस मैटर, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। बहरहाल ये रूस से जो तेल खरीदना है उसकी कीमत अब चुकानी होगी भारत को। पिछले दिनों एक तजियाकार से मेरी बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि देखिए हम तो अमेरिका को भुगत चुके हैं, अब भारत की बारी है कि वो देखे कि अमेरिका जो है वो किस किस तरह से जो है अपने दांव पेश दिखाता है। तो अमेरिकी सदर ने भारत पर ये माशी दबाव बढ़ा दिया है। अब भारत पर इजाफी तिजारती पाबंदियां भी लग गई हैं। सदारती हुक्मनामा है जिसमें रूसी फेडरेशन की पॉलिसियां अमेरिका के लिए खतरा बरकरार भी दे दी गई हैं। अब देखते हैं मजीद इसकी तरफ क्या होता है और क्या इस हवाले से मजीद डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं। ओहो, एक तो मैं डोनाल्ड ट्रम्प की जो स्टेप्स हैं ये मैं देख रही थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक ही जगह खड़े खड़े डांस कर लेते हैं। बहरहाल जो भारतीय अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी, वो ज़ाहिर है एक कहते हैं ना, इस वक्त पूरी उनकी सारी तवज्जो अपनी हुकूमत की तरफ है। मोदी को आड़े हाथों ले लिया, नाम उन्होंने नरेंद्र मोदी का सरेंडर मोदी रख दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ना फेमस भी हो रहा है। तो अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس یعنی کہ جو پہلے ٹویٹر کہلاتا تھا اس پر انہوں نے لکھا کہ بھارتیوں برائے مہربانی اس بات کو سمجھو مودی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. صدر ٹرمپ کی بار بار دھمکیوں کے باوجود وزیر اعظم مودی کی جواب نہ دینے کی وجہ انہوں نے کہا کہ اڈانی کے خلاف جاری امریکی تحقیقات ہیں. مودی اور اڈانی کو ڈر ہے کہ کہیں روسی تیل کے سودوں میں مالی تعلق قیا نہ ہو جائے. یعنی کرپشن کی کوئی کہانی ہے. بالکل جناب, کرپشن کی کہانی ہے. اور آپ یہ دیکھیں یہاں پر کہ بھارت کی ڈومیسٹک وکٹ کتنی ویک چل رہی ہے. انٹرنیشنلی تو انٹرنیشنل ریلیشنز تو خراب چل ہی رہے ہیں. مودی ڈونلڈ ٹرمپ کی انکلینیشن پاکستان کی طرف بڑھ ہی رہی ہے, بٹ ڈومیسٹکلی بھی سیاست بھی بہت ویک چل رہی ہے. اور وہاں پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں راہل گاندھی کی جانب سے, دیگر اپوزیشن لیڈرز کی جانب سے. لوک سبھا کا ماحول جو تھا, پارلیمنٹ میں جو سوالات اٹھائے گئے وہ بھی ہم نے آپ کو بتائے, اور بڑے آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے مودی سرکار کو. چلیں جی, تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات عابد سلیری صاحب. تھینک یو سو مچ عابد سلیری صاحب بات کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا, ابھی تو ہمیں یہ اثرات دیکھنے تھے کہ جو 25% ٹیرف عائد کیا تھا اس کے کیا اثرات پڑنے تھے, مزید عائد کر دیا. بھارت کو کیا فرق پڑے گا؟ بھارت کی معیشت کو 50% از اے ہیوج نمبر. جی, اس کے جو معاشی اثرات ہیں وہ تو جو ڈائریکٹلی تجارت پہ وہ تو شاید اتنے نہیں ہوں گے, لیکن جو انویسٹرز کانفیڈنس کا شیک ہونا ہے اور جو فیوچر میں انویسٹمنٹ آنی تھی وہ یقینی طور پہ ایک اس کا جو ہے نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. انڈیا اور یو ایس کی جو باہمی تجارت ہے وہ تقریباً $135 بلین تک کی ہے, جس میں سے انڈیا جو ہے پچھلے سال میں اس نے $87 بلین کے قریب کی ایکسپورٹس کی تھی. اور ایک بڑی اکانومی ہونے کی حیثیت سے یہ جو بہت بڑے نمبرز نہیں ہیں, لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ ٹیرف سے چند مہینے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایپل کو بھی وارن کیا تھا کہ وہاں سے انڈیا سے اپنی انویسٹمنٹ واپس لے کے آئیں, ورنہ آئی فون جو امریکہ میں آ رہے ہوں گے ان پہ شدید ڈیوٹی آ جائے گی. اسی طریقے سے یہ جو کل رات کے ٹیرف کے بعد بہت سے امریکن انویسٹرز جو ہیں وہ انہوں نے ریکنسیڈر کرنا شروع کر دیا ہوگا اپنی جو ہے انویسٹمنٹ کے ڈیسیژنز کو. اور انڈیا کے لیے بنیادی طور پہ جو اس کا ایک ڈپلومیٹک پالیسی تھی, ایک طرف وہ کوارڈ کا حصہ تھا, دوسری طرف وہ انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کا ایک میجر پارٹنر. کوارڈ کا ڈاکٹر عابد سلیری کے ساتھ آڈیو ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بیچ میں یہ تھا کہ برکس کا بھی ذکر آیا تھا. برکس میں یہ کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ جو بھی ڈالر کے اگینسٹ ہوگا وہ ہم اس کے خلاف ہیں. تو بھارت بھی برکس کا حصہ ہے, تو ظاہر ہے یہ تمام چیزیں. اور آئی ڈونٹ نو کہ روس کے حوالے سے جو پابندیاں ڈونلڈ ٹرمپ لگا رہے ہیں, پچھلے دنوں یہ بھی خبر آئی تھی کہ بہت ساری آئل کمپنیز ہیں, ریفائنری کمپنیز ہیں جس میں جرمانے عائد کیے گئے ہیں جو کہ بھارت میں ہیں, اور بظاہر ہے وہ روس سے تیل خرید کے پھر اسے ریفائن کر کے آگے بیچتے ہیں. تو بہت کچھ ہے جو ہو رہا ہے. اور برکس کا ایجنڈا تھا بیسیکلی ڈالر ڈومینیشن, جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چاہتے تھے ایٹ اینی کاسٹ. اور اب آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے ٹیرفس عائد کیے جا رہے ہیں, برازیل دیکھ لیں آپ, رشیا دیکھ لیں آپ, انڈیا دیکھ لیں. عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابد سلیری صاحب پلیز کنٹینیو. جی, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انڈیا جو ہے اپنے وہ ڈپلومیٹک ٹیکٹکس جو ہے اس کو تھوڑا سا اس نے اوور ایسٹیمیٹ کر لیا تھا. ایک طرف وہ کوارڈ کا حصہ ہے, دوسری طرف انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کا حصہ ہے, اور یہ دونوں جو ہیں یہ تجارتی اتحاد نہیں بلکہ یہ سیکورٹی الائنسز تھے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے اور امریکہ کے جو رائیولز ہیں ان کو کنٹین کرنے کے لیے. تو ایک طرف آپ کوارڈ میں رہتے ہوئے یہ سگنلز دے رہے ہیں کہ آپ چائنا کو جو ہے ملٹری طور پہ کنٹین کر رہے ہوں گے, رشیا کو ملٹری طور پہ کنٹین کر رہے ہوں گے, اور دوسری طرف 2 ملین بیرل تیل جو ہے وہ روزانہ رشیا سے امپورٹ کرنا. تو یہ کچھ ایسی چیز تھی جو کہ باقی جیسے پاکستان ایک بیلنسنگ ایکٹ رکھ رہا ہے, لیکن پاکستان سب کے ساتھ دوستی رکھ رہا ہے, وہ کم از کم کسی ملٹری اتحاد کا حصہ نہیں بن رہا. تو انڈیا جو ہے وہ تو چونکہ سیکورٹی اتحاد کا حصہ بن رہا تھا اور ساتھ ساتھ وہ رشیا سے تیل بھی پروکیور کر رہا تھا. تو یہ وہ میجر چیز ہے جس کی وجہ سے کہ امریکہ جو ہے وہ ناراض ہوا اور ایڈیشنل ٹیرف لگے. جو پہلے والے 25% ٹیرف تھے اس میں سے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بڑی وجہ جو تھی کمیونیکیشن کا دونوں ملکوں کا رک جانا تھا. انڈیا جو تھا وہ ابھی بھی ریلیکٹنٹ ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ بارہا کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے پاکستان اور انڈیا میں سیز فائر کرانے کے لیے اہم رول پلے کیا. اگر اس وقت دیکھا جائے تو ہائنڈ سائٹ میں شاید
इंडियन पॉलिसी मेकर जो थे उनके लिए ये बहुत बेहतर होता कि वो एक्नॉलेज करते कि वाकईतन ट्रंप ने एक रोल प्ले किया था, बजाय इसके कि वो कम्युनिकेशन जो है बिल्कुल बंद कर देते, जिसका खमियाजा उनको पहले 25% टैरिफ की शक्ल में भुगतना पड़ा। वरना फरवरी में आप देखिएगा कि फरवरी में तो मोदी और ट्रंप जो है वो एक नई ट्रेड डील की और एक नए ट्रेड की नवीद सुना रहे थे। तो चंद महीनों में जो कुछ भी हुआ वो मैं समझूंगा कि इंडिया की अपनी जो सफारती हमाकतें हैं उसका नतीजा है। अच्छा आबिद साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अब ये टैरिफ्स आयद कर रहे हैं दीगर ममालिक के ऊपर, क्या आपको लगता है कि जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल ट्रेड ऑर्डर है डोनाल्ड ट्रंप उसको चेंज करते नजर आ रहे हैं हमें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तनाजुर में? क्या आपको लगता है कि भारत ने ओवर एस्टिमेट किया अपना लेवरेज यूएस के साथ, या फिर मोदी को ये लगता था कि जिस तरीके से वो हाथ मिलाते थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ और जफियां पपियां करते थे और जिस तरीके से अमेरिका में बड़े बड़े मनसब के ऊपर फाइज थे इंडियंस, किसी खुश ख्याली खुश फहमी का शिकार था भारत? जी यकीनन भारत खुश फहमी का शिकार था। और जो आपका पहला सवाल है ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर में जो फर्क आना है, तो उसमें तो बहुत क्लियर है कि अब नए ट्रेड ब्लॉक्स बन रहे होंगे। जैसे अगर हम भारत की मिसाल लें तो उन्होंने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है और वो कोशिश करेंगे कि जो अमेरिका में लास्ट अपॉर्चुनिटीज हैं वो इंग्लैंड के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ उनको पूरा करें। बाकी ममालिक जो है वो भी मुख्तलिफ ट्रेड ब्लॉक्स का हिस्सा बन रहे हैं। और जो इंडिया के पास ये एक एज था, उसके पास अभी भी वो दुनिया में सबसे बड़ी जो है आबादी के लिहाज से मुल्क है। तो उनका ख्याल था कि 1.5 अरब पॉपुलेशन वाली कंज्यूमर कंट्री को कोई भी जो है मुल्क वो इग्नोर नहीं कर सकता, और यही ओवर एस्टिमेशन थी जो जिसने उनको एक घमंड में बदल दिया, और उसी का उनको जो नतीजा है वो इन टैरिफ्स की शक्ल में देखना पड़ रहा है। अच्छा आबिद साहब, एक चीज़ बताइएगा, ज़ाहिर है हमें इससे इस सारी सिचुएशन में क्या फ़ायदा हो रहा है? अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदारी पर ना सिर्फ रोकने की कोशिश की बल्कि टैरिफ भी बढ़ा दिया है। अब ये बताएं कि पाकिस्तान इस सूरत हाल से कैसे फ़ायदा उठा सकता है? अमेरिकी मंडी में बरामदात बढ़ाने का कितना बेहतर मौका है, खासतौर पर हम अपनी टेक्सटाइल और ज़रूरी मसनूआत की बात करें तो? देखिए, जब टेक्सटाइल और ज़राअत की बात करेंगे तो हमारा मेजर कंपेटिटर जो है वो तो बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम और जो इजिप्ट है, चाइना है, ये मुल्क हैं। इंडिया भी टेक्सटाइल और गारमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अगर आप इंडिया के ओवरऑल ट्रेड को देखें तो सबसे बड़ा उसमें जो एलिमेंट है वो मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स है, जेम्स ज्वेलरी वगैरह है, प्रेशियस स्टोन्स, और उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त देखना यह है कि हमारा और बाकी पीयर्स का 19-20 का मुहावरतन नहीं बल्कि प्रैक्टिकली 19-20 का फर्क है। हम 19% पे हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका जो है वो 20% पे हैं। इजिप्ट जो है इस वक्त इजिप्ट को ज्यादा एज हासिल है। इजिप्ट पे सिर्फ 10% टैरिफ है। इजिप्ट के पास इजिप्शियन कॉटन भी है जो कि दुनिया में बड़ी बेस्ट क्वालिटी कॉटन मानी जाती है, और इजिप्ट के एनर्जी प्राइसेस भी थोड़े हैं। तो अब वो मुल्क जो है वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे जो कि एनर्जी अपने इंडस्ट्रीज को बेहतर प्राइस पे दे सके, और जहाँ पे कॉटन जो है वो बेहतर हो और बेहतर प्राइस पे हो। पाकिस्तान की अभी जो मुझे बॉटल नेक्स नजर आ रही है वो एनर्जी के टैरिफ हैं और वो कॉटन क्रॉप की गिरती हुई जो प्रोडक्शन है, और हमें कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ रही है। तो ये दो चीजें हैं जो कि शायद बहुत ज्यादा हमें फायदा ना उठाने दे। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अगर खुदा न खास्ता हम 20% से ऊपर वाली ब्रैकेट में फॉल कर जाते तो ये जो स्टेटस को है शायद ये भी ना रहता। इस वक्त यकीनन हमारे जो एक्सपोर्टर है उनको कुछ परसेंटेज इन टैरिफ का खुद बेयर करना पड़ रहा होगा। जो इस वक्त अमेरिकन मंडियों से इशारे मिल रहे हैं, इंपोर्टर्स जो हैं वो आधा टैरिफ खुद बर्दाश्त कर रहे होंगे और आधा टैरिफ वो अपने एक्सपोर्टर से कहेंगे कि वो उसको बेयर करें। तो एक तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और असल जो इसका हिट हो रहा है वो तो अमेरिकन कंज्यूमर हिट होगा, क्योंकि टैरिफ जो है वो हमेशा उस मुल्क की कंज्यूमर को मुतासर करते हैं जिनको अब महंगा खरीदना पड़ेगा। अच्छा आबिद साहब, आपने कहा कि 19-20 का फर्क है, बिल्कुल 19-20 का फर्क तो है, लेकिन दूसरी बात आपने ये भी की कि अगर हम 20% से ऊपर वाले टियर में फॉल करते तो वो जो खित्ते में सबसे कम टैरिफ वाला स्टेटस को था शायद वो हमें नहीं मिलता। ये जो स्टेटस हमें मिला है खित्ते में सबसे कम टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आयद किया गया पाकिस्तान के ऊपर, इससे जो बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद पाकिस्तान में बढ़ता है। किन किन शोबों में पाकिस्तान के पास अब लेवरेज है अपने कंपेटिटर्स को मात करने का, और ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है मार्केट में उसको फिल करने का, कौन कौन से वो शोबे हैं?
دیکھیے اس وقت انویسٹر جو ہیں ان کو نہ صرف یہ جو ہمارے کچھ کنونشنل شعبے ہیں بلکہ اگر ہم اسمارٹ فونز کی بات کرتے ہیں، الیکٹرانکس کی بات کرتے ہیں، یہ منرلز اور پریشیس میٹلز کی بات کرتے ہیں، تو یہ وہ کچھ شعبے ہیں جن پہ کہ یقیناً بیرونی سرمایہ کار آنا چاہ رہے ہوں گے. اسی طرح سے آئل کی جو ڈیل کا ٹرمپ نے اناؤنس کیا اس کی ڈیٹیلز ابھی تک ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہوں گی، لیکن آف شور آئل ایکسپلوریشن جو ہے وہاں پہ ایک پوٹینشیل موجود ہے. اور سب سے بڑھ کے کہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی اور اکنامک ڈپلومیسی کی جو پتہ ہے کہ پاکستان بہت کامیابی کے ساتھ ایک بیلنسنگ ایکٹ جو ہے وہ مینٹین کر پا رہا ہے. چائنا کے ساتھ اپنی دوستی کو کمپرومائز کیے بغیر امریکہ کے ساتھ ایک اچھی دوستی جو ہے اس کو کرنا یہ بذات خود ایک بہت بڑی سکسیس ہے. اور اس کی وجہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی دفاعی الائنس کا حصہ نہیں بنا، نہ وہ رہا ہے اس سارے صورتحال میں، جبکہ انڈیا نے اپنے کارڈز اوور کیلکولیٹ کر کے کوارڈ کو اور انڈو پیسیفک کو جوائن کر لیا تھا، جس کے بعد اس کا رشیا سے تیل لینا جو ہے وہ ایک قسم کی بغاوت سمجھا گیا. اور ڈونلڈ ٹرمپ کافی ہمیں پھر ناراض بھی اس حوالے سے دکھائی دے رہا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عابد صلاحی صاحب بات کر رہے ہیں. دیکھیں جی ابھی تو شروعات ہے، 25 سے معاملہ شروع ہوا، مزید 25 ایڈ ہوئے. اب نیکسٹ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کریں گے، کیونکہ نریندر مودی کی طرف سے خاموشی ہے، بالکل خاموشی ہے. اور جیسے کہ ہم نے بتایا بھی کہ راہل گاندھی کس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ خاموشی کس وجہ سے. اچھا یہ تو ہو گیا جی انڈیا اور امریکہ کے درمیان کیا چل رہا ہے. کل ایک بڑی انٹرسٹنگ پوسٹ ہمیں نظر آئی اور وہ وزیر دفاع خواجہ آصف کی طرف سے تھی. انہوں نے ایک نیا محاذ کھول دیا ہے. اب وہ نیا محاذ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ وطن عزیز کی جو آدھی سے زیادہ بیوروکریسی ہے وہ پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے. یعنی کہ اب آپ سوچیں آپ کا پورا گورننس کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، وہ کون چلا رہا ہے؟ وہ آپ کے بیوروکریٹس چلا رہے ہیں. تو بیوروکریٹس اب شہریت لینے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ انہوں نے ایکس پر پوسٹ کی، اردو میں آپ دیکھ سکتے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے انکشاف کیا کہ مگر مرچ اربوں روپے کھا کر آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں. اچھا انہوں نے نہ صرف انہوں نے یہ بات کی کہ پراپرٹی خرید رہے ہیں بیوروکریٹس، بلکہ انہوں نے شہریت کا ذکر بھی کیا. پھر آگے وہ کیا لکھتے ہیں کہ بزدار کا ایک قریب ترین بیوروکریٹ بیٹیوں کی شادی پر 4 ارب کی سلامی وصول کر چکا، اور بزدار کا ایک قریب ترین بیوروکریٹ آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے. سیاستدان تو ان کا بچا کھچا کھاتے ہیں اور چولے مارتے ہیں. خواجہ صاحب کا ایک یہ اسپیسیفک سٹائل ہے. تو نہ پلاٹ نہ غیر ملکی شہریت، کیونکہ انہیں الیکشن لڑنا ہوتا ہے. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ خواجہ آصف صاحب یہ نیا محاذ کیوں کھول رہے ہیں، اشارہ کس کی طرف کس کی طرف اشارہ ہے، اور کیا مطلب سیاستدان جو ہیں ظاہر ہے وہ ووٹ لے کر آتے ہیں اور ان کا ایک ڈفرینٹ جو ہے وہ عوام کی طرف ایک پرسپیکٹو ہے، اور ظاہر آ کر انہوں نے گورننس کرنی ہوتی. کیا وہ اپنے آپ کو اس طرح کمپیئر کر سکتے ہیں؟ اور یہ ایک حسرت جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں کہ بھائی وہ تو شہریت بھی لیتے ہیں اور وہ تو بچا کھچا کھاتے ہیں، نہ پلاٹ ہے نہ غیر ملکی شہریت ہے. چلیں جی اس پہ بات کر لیتے ہیں. خبر گمن نے ہمیں جوائن کیا ہے، اسلام آباد بیورو چیف. خبر تھینک یو سو مچ. یہ جو پوسٹ ہے کیا یہ کوئی نیا محاذ کھولے گی؟ کیا آپ کیا باقاعدہ اس بارے میں انکوائریز ہوں گی؟ کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کیوں ضرورت پیش آئی خواجہ آصف کو یہ کہنے کی؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں کل سے یہی سوال ہم سارے پوچھ رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے. پاکستان کے اندر پرانے سیاستدان ہیں، ایک سے زیادہ دفعہ وہ ممبر آف نیشنل اسمبلی رہے، سینٹ کا حصہ بھی رہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت میں وہ ایک سینئر منسٹر کے طور پر موجود ہیں، منسٹر فار ڈیفینس ہے، اور ان کی پارٹی حکومت میں ہے. اور نہ صرف وفاق کے اندر ان کی پارٹی جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، وہاں پہ حکومت کے اندر ہے. لہٰذا اگر وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں تو سوال یہ سب سے اہم سوال یہ ذہن میں آتا ہے، وہ سوال یہ کس سے کر رہے ہیں، کس سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں. میرے خیال میں یہ سوال اٹھا کے انہوں نے سوال تو نہیں اٹھایا، انہوں نے ایک سٹوری بریک کی ہے. سب سے جو بڑا سوالیہ نشان انہوں نے کھڑا کر دیا اپنے ظاہر ہے اپنے جو کیپٹن ہے اس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، کیونکہ پاکستان میں جو طریقہ کار ہے بیوروکریسی کو کنٹرول جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کرتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر ہی جو ہے اس کے معاملات کو دیکھتے ہیں. لیکن یہ پابندی تو بیوروکریٹس پہ نہیں ہے نا کہ وہ پاکستانی شہریت رکھیں، وہ دوہری شہریت بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہ کوئی ایک نیا انکشاف تو نہیں ہے ان دیٹ سینس؟
جی بالکل صحیح ہے. اس کے اوپر پہلے بھی کافی زیادہ بحث ہوئی ہے. ایک آدھ دفعہ قانون سازی بھی کرنے کی کوشش کی گئی کہ جس طرح ممبر آف دا پارلیمنٹ کے لیے ایک پابندی ہوتی ہے کہ وہ اس کو دوہری شہریت وہ اگر ہو تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا, تو ایک بیوروکریٹ کے اوپر بھی یہ پابندی ہونی چاہیے کہ وہ دوہری شہریت نہ لے. لیکن ظاہر ابھی تک قانون سازی ہوئی نہیں ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, درست ہے کہ ایک بیوروکریٹ کے اوپر یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ دوہری شہریت نہ رکھے. پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں آپ کوئی بھی جو ہے ادر دین جو ہے آرم فورسز کے اندر جو ہمارے لوگ ہیں اور پارلیمان کے اندر جو لوگ بیٹھتے ہیں. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی خاور, خواجہ آصف صاحب اس ٹویٹ میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو بھی یہ الاؤ کیا جائے کہ ان کو بھی غیر ملکی شہریت مل جائے کیونکہ ظاہر ہے ان پہ قدغن ہے, یا پھر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی کہ بیوروکریٹس کو یہ نہیں ملنا چاہیے, یہ الاؤ نہیں چاہیے؟ آپ کیا ویسے پڑھ کے آپ کو سمجھ گیا آئی؟ وہ پنجاب کے اندر ایک ضرب المثل ہے کہ آنکھاں ٹی نو تے سناوا نو لگ اس طرح ہے کہ وہ آپ کسی کو سنانا چاہ رہے ہیں, وہ کس کو سنانا چاہ رہے ہیں ابھی تک پتہ نہیں ہے. مطلب یہ پیغام کس کو دینا چاہ رہے ہیں. یہ حقائق جو ہیں یہ ماضی کے اندر بھی اس کے اوپر بات ہوئی ہے. ماضی کے اندر بھی یہ بات یہ موضوع زیر بحث رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بیوروکریٹ ہیں, بیوروکریسی ہے, وہ جب ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچتے ہیں یہ لوگ تو پیسہ باہر لے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ فورن ڈیسٹینیشن کے اوپر چلے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی سب سے اہم سوال تو یہی ہے نا کہ اگر یہ خواجہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں, سوال اٹھا رہے ہیں, تو یہ کس کو یہ بتا رہے ہیں؟ چلیں لیٹس سی یہ سوال کس کی طرف ہے. ظاہر وزیر اعظم ساری چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں. یہاں پر میں صرف بریک ہی لیتی ہوں. تھینک یو سو مچ. حاضر ہوں گے بریک کے بعد واپس آپ یہیں پہ رہیے گا. ویلکم بیک. اور اکثر و بیشتر بلکہ موسٹ آف دا ٹائم آپ نے کراچی کی سڑکوں پہ ایسے منظر دیکھے ہوں گے کہ ٹریفک اہلکار اور ڈرائیورز آپس میں الجھ رہے ہیں ان دا سینس کہ ان میں بحث ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے جب آپ ایک ایسے شہر میں رہتے ہوں جہاں اتنا ٹریفک, اتنے لوگ اور وہاں پہ اگر یہ چھوٹا بھی انسیڈنٹ ہو جائے نا تو وہاں پر پھر وہ سڑک جو ہے تھوڑی دیر کے لیے جام ہو جاتی ہے. اچھا, اور نہ صرف یہ الجھنے کے مسائل بلکہ پھر شہریوں کی جانب سے اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الزامات بھی لگائے جاتے ہیں, کافی ویڈیوز بھی آتی ہیں منظر یہاں پر کہ اس نے پیسے لے لیے, اس نے پیسے لے لیے. تو اب ان تمام تر مسائل سے نمٹنے کے لیے, اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے کراچی کو جدید شہر بنانے کی جانب سندھ حکومت کا ایک اہم قدم, ایک اہم فیصلہ. اب ترقی یافتہ ممالک کی طرح کراچی کی سڑکوں پر بھی ٹریفک اہلکار ڈرائیور سے الجھیں گے نہیں, کیونکہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ای چلان سیدھا گھروں پر بھیجا جائے گا. اچھا جی, اب یہ جو جدید ڈیجیٹل ٹریفک مانیٹرنگ سسٹم ہے اس کو ٹریفک ریگولیشن سائٹیشن سسٹم ٹریکس کا نام دیا گیا ہے, اور کراچی میں نصب HD کیمروں کی مدد سے رفتار کی حد عبور کرنے, یعنی کہ آپ کتنی سپیڈ میں گاڑی چلا رہے ہیں وہ مانیٹر کی جائے گی. ساتھ میں اگر سگنل توڑا ہے اور غلط پارکنگ کی ہے, یہ والی جو خلاف ورزیاں ہوں گی تو ایسے یہ جو ہے یہ خود کار نگرانی کرے گا. اور پھر ظاہر ہے اس میں ایک چیز اور بھی اچھی ہوگی کہ جو ہمارے ٹریفک اہلکار ہیں ان پر بھی تھوڑا برڈن کافی حد تک یہ کم ہوگا, اور یہ خود کار نظام کے تحت جو ہے وہ کافی زیادہ اچھے سے چیزیں پھر مانیٹر ہو سکیں گی. تو شہریوں کو موقع پر روکنے کے بجائے خلاف ورزی کی تصویر لے کر ای چالان براہ راست ان کے گھر کے پتے پر بھیجا جائے گا, اور خلاف ورزی کی تصویری ثبوت ایک طرح سے ہوگا. تو ظاہر ہے پھر لوگوں کو یہ پے بھی کرنا پڑے گا, اور یہ ان کا ایک طریقے سے ایک سوشل آپ کہہ لیں پروفائل بھی بنتا چلا جائے گا. اچھا, انفورسمنٹ کے لیے یہ بڑا اچھا قدم ہے, اور جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چالان اگر 21 دن تک ادا نہ کیا تو پھر جرمانہ ڈبل ہو جائے گا, اور 3 ماہ تک جو ادائیگی ہے, ادائیگی کی صورت میں ڈرائیور کا لائسنس معطل کر دیا جائے گا. کئی ماہ تک نادہندہ رہنے کی صورت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قومی شناختی کارڈ جو ہے وہ بھی بلاک کیا جائے گا. تو اقدامات تو ہو رہے ہیں, اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ٹریفک پولیس اہلکار جو ہیں ان کی استعداد بڑھانی چاہیے, ان کا نمبر بڑھانا چاہیے, تو ہم اتنے بڑے شہر میں کتنے ہی بڑھا سکتے ہیں. یہ جو انیشیٹو ہے, یہ جو پروگرام ہے ای چلانس کا, یہ بڑا معاون ثابت ہوگا ہمارے ٹریفک اہلکاروں کے لیے. بٹ اس کے اندر کیا مزید چیزیں ہیں, کیا کچھ اگر لیکیجز ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. ظاہر ہے وہ تو جب پروگرام پر عمل درآمد ہوگا تو وہ سامنے آتی جائیں گی. ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ بھی ہمیں اس میں نظر آتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اس وجہ سے جو ایک یہ وہ بات جو سامنے کے الزام لگتے تھے کہ جی انہوں نے مجھ سے پیسے لے لیے, چالان نہیں کاٹا یا ایکسٹرا پیسے ہو گئے, یہ سب بھی کور ہو سکے گا. تو چلیں جی ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں DIG ٹریفک
پیر محمد شاہ صاحب. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب جوائن کرنے کے لیے. ذرا یہ بتائیے گا کہ ہم نے اشتہار بھی دیکھا ہے, اس میں لکھا ہے کہ نہ تکرار نہ فرار, اب گھر بیٹھے آئے گا ای چالان. سو ای چالان کس طرح کا ہے؟ ویسے ہی ہے جیسے ویسٹ میں؟ تھوڑا ایکسپلین کر دیں پبلک کے لیے بھی. ایگزیکٹلی دیکھیں, یہ دنیا میں نا یہ مروج ہے, ہم نے کوئی نئی چیز نہیں کی ہے, مختلف جو سسٹم اس کو اسٹڈی کیا ہے اور اپنے شہر کے حساب سے اس کو ڈیزائن کر کے لیجسلیٹ کروایا ہے. تو اس میں جو بھی وائلیشن ہوگی وہ ہمارے آٹومیٹک جو کیمرے ہیں جو اے آئی بیسڈ ہیں وہ اس کو کیپچر کریں گے, اس کی 4 تصویریں اور اس گاڑی کا نمبر, اس کی پھر ایڈریس اور اس کا CNIC وہاں سے پک کیا جائے گا نادرا سے, اینڈ دین جو لائسنس ہوگا اس کا وہ DL برانچ جو ڈرائیونگ لائسنس برانچ ہے وہاں سے پک کیا جائے گا اور گھروں کو ودن 24 آورس ان کراچی ڈیلیور ہوگا. ایکچولی اس کے پیچھے وہی بات ہے جو آپ نے کہی کہ روڈ کے اوپر بھلے کتنے ہی اہلکار کیوں نہ ہو جائیں, ٹریفک پولیس کے 90 لاکھ کے قریب گاڑیاں ہیں جو روڈوں پہ چل رہی ہیں, ان کو وہ مینولی فزیکلی کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. تو 2 چیزوں پر انٹرونشن کی ضرورت تھی. ایک یہ آٹومیٹڈ فیس لیس ای ٹکٹنگ جو کہ شفاف اور فیئر سسٹم ہے. دوسرا گراؤنڈ کے اوپر جو ہمارے سگنل سسٹمز ہیں, ہماری روڈ مارکنگز ہیں, روڈ فرنیچر ہے, اس کی امپروومنٹ. سو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ وائلیشن جو ہے صرف کیمرہ ہی ڈیٹیکٹ کرے گا, بلکہ جو ٹریکرز آپ کو یاد ہوگا ہم نے بڑی گاڑیوں میں لگوائے تھے, اب وہ بھی اس کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جائیں گے. اب جو بھی گاڑی جو ہے اسپیڈ سے اوور اسپیڈ کرے گی تو اس کو کیمرہ نہیں بلکہ ان کا اپنا ہی ٹریکر پک کرے گا اور وہ بھی آٹومیٹڈ چالانز جو ہے نا جنریٹ ہو کے جائیں گے. اور تیسری جو اس کی خاص بات ہے وہ ہے نو پارکنگ زون کے اندر گاڑیوں کا کھڑا کرنا, یا سنگل لین پارکنگ میں ڈبل فائل پارکنگ کرنا, یا ان ٹائمز پر کسی جگہ پر پارکنگ کرنا جہاں پر ان ٹائمز میں وہ الاؤڈ نہیں ہے. تو اس طرح کے بورڈز بن رہے ہیں اور پورے کراچی میں ہم لگائیں گے. اور پھر اگر اس کی کوئی وائلیشن کرتا ہے تو پھر ہمارے سسٹم میں وہ نو پارکنگ یعنی کہ جو پارکنگ وائلیشنز جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی پک ہوں گی اور وہ بھی اسی طرح لوگوں کے گھروں تک پہنچائی شاہ جائیں گی. صاحب اب مطلب یہ میں نے اخذ ہے کہ اب کوئی بحث مباحثہ نہیں, کوئی تکرار, کوئی فرار نہیں, اب سیدھا یہ چلان اور سفارش بھی نہیں, کوئی سفارش موقع پر جو فون کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ بتائیں کہ وہ گاڑیوں کے اونرز جنہوں نے ابھی تک گاڑیاں اپنے نام پہ ٹرانسفر ہی نہیں کرائیں, تو ان کا جو ای چلان ہے وہ ان کے پریویس اونرز کے گھر جائے گا اوبویسلی. اس سسٹم میں کیا کریں گے پھر؟ اس ایکچولی وہ ایکسائز نے ایک سہولت دی ہوئی ہے پورے سندھ میں کہ اگر آپ اونر ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, آپ نے جس سے خریدی ہے وہ ملک سے باہر ہے یا وہ زندہ نہیں ہے یا وہ آپ کو ٹریس نہیں ہو رہا, تو آل یو نیڈ ٹو ڈو اس کہ آپ اپنے کاغذات لے کر آئیں ان کے کسی بھی سینٹر کے اوپر اور آپ اپنے نام فنگر پرنٹس کرا کے اپنے نام کروا لیں. سو انہوں نے وہ جو سیلر تھا اس کا جو ضروری ہونا تھا وہ ختم کر دیا. تو پبلک کو بھی چاہیے, دیکھیں یہ آپ کی سہولت کے لیے سسٹم ہے, اگر آپ نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے, اس کے بہترے فائدے ہیں. ایک تو آپ کی جو ہے نا ٹریفک وائلیشن جب بھی ہوگی تو پولیس والے آپ کو روکیں گے نہیں, ایٹ لیسٹ آپ کو سکون ہوگا, ٹریفک جیم نہیں ہوگا. دوسرا اس کا بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ کرائم کنٹرول, وین یو ہیو یور نمبر پلیٹس پراپرلی ویزبلی جو ہے نا انسٹالڈ, تو کیمرے کی آنکھ تو پھر ہر طرح سے دیکھ رہی ہے, صرف ٹریفک کی وائلیشن نہیں دیکھ رہی. بلکہ اکثر لوگ تو ٹیکس نہ پے کرنے کے چکر میں بھی ٹرانسفر نہیں کرواتے ہیں. دیکھیں وہ تو اب سسٹم اتنا مربوط ہے, ایک ہم پلیٹ فارم پر ہیں, ہم ایکسائز, ٹرانسپورٹ, DL, نادرا, یعنی کہ یہ 4 جو ہے نا ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ تو ایک ہی ساتھ کام کریں گے. فار ایگزامپل ایک کار جا رہی ہے, اس نے سیٹ بیلٹ نہیں لگایا یا فون پہ بات کر رہا ہے یا رانگ سائڈ سے وہ جا رہا ہے یا اوور سپیڈنگ کر رہا ہے, مطلب واٹ ایور وائلیشن, وہ ہو جاتی ہے ہماری پرائمری وائلیشن. ٹھیک ہے. جب پھر ہم اس کی گاڑی کو پک کریں گے تو اس میں پتہ لگے گا اس نے تو 10 سال سے ٹیکس بھی نہیں بھرا, تو وہ آٹومیٹیکلی پھر اسی ای چالان میں نئے چیپٹر کھلتے جائیں گے. نذیر کی طرف بڑھتے ہیں. نذیر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں. نذیر ایک چیز بتائیے گا, آپ ظاہر ہے بہت اچھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, امپلیمنٹیشن از دا کی, لیکن کیا کراچی کے مسائل جو اتنے گمبھیر سے, ابھی ایک ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا,
یہ پاسبل ہو سکے گا؟ دوسرے جب ہم دیکھتے ہیں سیف سٹی کیمراز کی بات آتی ہے تو کیمراز سم ٹائمز ان کی کوالٹی اس معیار کی نہیں ہوتی, سم ٹائمز وہ فنکشنل نہیں ہوتے ہیں. جگہ جگہ آپ دیکھیں سگنل بھی لگیں مگر وہ سگنل کام نہیں کر رہے ہیں, سگنل لائٹس کام نہیں کر رہی ہیں. تو یہاں پر اس کو کیسے میک شور کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جو پروجیکٹ یہ ڈی آئی جی ٹریفک وزیر اعلیٰ سندھ اور آئی جی سندھ کے احکامات پر یہ شروع کرنے جا رہے ہیں الیکٹرک چالان کا, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آپ یہ سمجھیں کہ یہ سسٹم اگر پراپر طریقے سے آغاز ہو گیا تو آپ یہ سمجھیں کہ شہر قائد دور جدید کے ایک بڑے فیز میں پہلی مرتبہ داخل ہو جائے گا, جو پورے پاکستان میں ٹریفک کا نظام تو اسلام آباد میں بھی اچھا ہے, لاہور میں بھی اچھا ہے, لیکن پھر بھی ایک الیکٹرک چالان جو اس طریقے سے ای چالان جو ہے یہ ہر جگہ پر نہیں ہے. آپ باہر کے ممالک میں تو دیکھتے ہیں, تو جس طریقے سے کراچی میں ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے تو سب سے بڑا چیلنج ان کو یہ ہوگا کہ موٹر سائیکل سواروں کو جو ہے نا ایک دھارے ملانا, ایک لین ملانا, کیونکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 45 لین ہمارے کو سب یہ کام جو ہے انجینئرنگ بیورو کا ہے. جس طرح یہ ٹریفک پولیس ہے, ٹریفک پولیس کا کام ٹریفک کو کنٹرول کرنا ہے, اسی طرح سگنل لگانا, لین بنانا, یہ ٹریفک انجینئرنگ بیورو ہے جو کے ڈی اے کے دائرہ کار میں آتی ہے. تو اسی طرح بہت سارے اصل میں ہونا ہی چاہیے کہ اگر ایک ٹریفک کنٹرول کرنے کا ایک ادارہ ہے تو وہ تمام چیزیں ٹریفک کے ہی ماتحت ہونی چاہیے. تو یہاں پر جس طریقے سے ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے وہ ایک حیرت کی بات ہے. آپ کے اگر سگنل خراب ہوتے ہیں تو ٹریفک پولیس کے ڈی او کو خط لکھتی ہے, ٹریفک انجینئرنگ بیورو کو خط لکھتی ہے. ہمارے ہاں ایک طرف یہ بی آر ٹی کا منصوبہ چل رہا ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ پیپلز سیکریٹریٹ سے لے کے صفورہ تک, اس طرح کراچی کے اور بھی جگہیں جہاں کھدائی ہوئی ہوئی ہے اور ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے, تو ان جگہوں پر پولیس کو تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے باقاعدہ اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے روز میٹنگ بھی کی جاتی ہے, اجلاس بھی کیے جاتے ہیں, کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک فیس لیس سسٹم شروع ہو جائے. کراچی میں 2000 سے زائد کیمراز پہلے بھی سی پی او اور ایس ایس یو اور یہ حسن اسکوائر میں یہ لگے ہوئے تھے. ان کی ریزولیشن اتنی اچھی نہیں تھی لیکن بہرحال وہ قابل قبول تھے. اس کے بعد S4 سسٹم شروع ہوا. S4 کراچی سمیت پورے سندھ میں جو 48 یا 50 کے قریب ٹول پلازاز ہیں وہاں پر لگے ہوئے ہیں, بہت اچھی کوالٹی کے کیمراز ہیں. اسی سے کئی انہوں نے کیس بھی ٹریک کیے ہیں. اس کے بعد جب یہ سیف سٹی جو بننے جا رہے ہیں تو یہ تقریباً 550 سے اوپر یہ کیمرے ہوں گے جن کی ہائی ریزولیشن ہے, جس میں ANPR اور FR اس کے اندر سسٹم ہے, یعنی کہ آٹومیٹک نمبر پلیٹ ریکگنیشن اور فیس ریکگنیشن. اس کے اندر 80,000 سے 1 لاکھ سے زائد جرائم پیشہ عناصر ہیں جن کا ڈیٹا فیڈ ہے. کوئی بھی مشتبہ شخص جس کا ڈیٹا فیڈ ہے وہ جیسے ہی سامنے آئے گا پاپ اپ آ جائے گا. اسی طرح جو آپ کا سیف سٹی کا یہ سسٹم بننے جا رہا ہے تو اسی سسٹم کے اندر یہ ای چالان کے کیمراز کو جو ہے نا اس کے اندر جو ہے یہ سافٹ ویئر انسٹال کر کے, تاکہ جب یہ ای چالان جب ہوگا تو دن میں تو کسی بھی گاڑی کا چالان آپ کسی بھی نمبر پلیٹ سے کر سکتے ہیں, لیکن رات کے وقت چالان کے لیے آپ کو جو آپ کی جرک والی جو نمبر پلیٹیں آئی ہیں جو بلنک کریں گی, گلو کریں گی, تو اس کا چالان پھر اس طریقے سے ہو سکے گا. اسی لیے یہ گورنمنٹ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ تمام لوگ یہ نمبر پلیٹس لگا لیں کیونکہ ورنہ رات میں چالان کا ایشو ہوگا. شاہ صاحب یہ بتائے گا کہ ابھی جو ای چالان پروگرام ہے اس کے تناظر میں کتنے کیمراز ہیں جو ابھی انیشیل لیول پہ آپ کام آئیں گے ہمارے, اور دوسری بات یہ بتائیے گا کہ وہ کیمراز کی جو کوانٹٹی ہے وہ اتنی ہے کہ پورے شہر کو کوریج دے سکے؟ دیکھیں یہ عوام کے لیے, سٹیزنز کے لیے ایک رسپائٹ بھی ہے کہ جن علاقوں میں یہ کیمرے نہیں ہوں گے نیچرلی دے ول ہیو انف ٹائم ٹو امپروو دیئر ڈرائیونگ ہیبٹس. تو جہاں پر لگ رہے ہیں تقریباً جیسے نذیر شاہ نے کہا کہ ابھی فی الحال ہمارے 550+ کیمرے جو ہیں ان پلیس ہیں, اور بائی نومبر وی ول بی اراؤنڈ یہ فگر ہو جائے گی 1300. الٹیمیٹلی پورے کراچی میں ان دا نیکسٹ فیو ایئرس یہ 12,000 کے قریب کیمرے لگیں گے اور تقریباً پورا کراچی کور ہوگا. دیکھیں جو تبدیلی ہوتی ہے نا وہ ایک دم سے نہیں آتی ہے, وہ اس میں آپ نے سلولی اور ہمارا مقصد نہیں ہے کہ ہم ریونیو کلیکٹ کریں یا زیادہ سے زیادہ چالان کریں. ہمارا مقصد ہے کہ روڈ کے اوپر ڈسپلن لے کر آئیں, اپنے قومی کریکٹر کو روڈز پر اس کی عکاسی کریں. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بندے کو آپ ٹکٹ بھیجیں. آل یو نیڈ از کہ اس طرح کے پروگرامز ہوں, سیمینارز ہوں, اویئرنیس کیمپینز ہوں. جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے روڈ لین مارکنگز نہیں ہیں, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ یہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر شارع فیصل خالی ہے اور آپ جا رہے ہیں, آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ موٹر بائکرز دے پریفر گوئنگ ان دی فاسٹ لین.
تو اب یہاں پر لین نہیں ہے, یہاں پر ان کو مطلب ان کی ٹریننگ ہی ایسی ہوئی ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کوئی روک نہیں سکتا, کیونکہ فزیکلی تو آپ شارع فیصل پہ ناممکن ہے کسی کو بھی روک سکیں. تو اب یہ جو سسٹم ہوگا کم از کم ان کو وہ پک کرے گا, لوگوں کو احساس ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ گریجولی بٹ شیورلی یہ چیزیں جو ہے نا لوگوں میں بھی امپروومنٹ نظر اور آئے گی. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر بھی اویئرنیس آئے گی, اور پھر وہ ان کا اپنا کیریکٹر بھی اس حوالے سے بلڈ ہوتے آئے گا. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب, تھینک یو سو مچ نذیر, آپ ہمارے ساتھ تھے. اب دیکھتے ہیں اس پر انفورسمنٹ, اصل بات ہے کہ اس پر صحیح طریقے سے عمل درآمد ہو, اور جو چیزیں ڈیزائن کی گئی ہیں اس پر ایٹ لیسٹ ویسے ہی عمل ہو جیسے کہ ان کا پرپس. اور یہ جو ہم سڑکوں پر سپاہیوں کے ساتھ, ٹریفک اہلکار کے ساتھ بحث, تکرار اور سفارشی کلچر تھا, وہ بھی ختم ہوگا, اور دونوں طرف کڑی نظر ہوگی. آپ نہ بدتمیزی کریں گے, نہ آپ سے کوئی بدتمیزی کرے گا. جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور جناب کچھ عرصہ پہلے ابھی آپ کو ہم نے بتایا تھا, غالباً کوئی ہفتہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو یو کے کی فلائٹس ہیں وہ پی آئی اے کے لیے بحال ہو گئی ہیں, اور اب آپ ڈائریکٹ پی آئی اے میں بیٹھیں گے اور آپ یو کے جائیں گے. تو برطانوی ہائی کمشنر ہیں وہ پی آئی اے کی کپتان بن گئی ہیں. اب جین میریٹ نے طیارے میں بیٹھ کر کپتان سے جہاز اڑانے کا طریقہ پوچھا, اور کپتان نے ان کو سکھایا, اور بڑے کیوٹ مناظر تھے, ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ جین میریٹ ہیں, یہ ایئرپورٹ پر پہنچیں اور انہوں نے کہا کہ اب میں جاؤں گی پی آئی اے کے جہاز کو دیکھوں گی, اس کا جائزہ لوں گی, معائنہ کروں گی, بیٹھوں گی, اینڈ ان اے ویری فن انٹریکٹیو وے انہوں نے کپتان سے جہاز اڑانا سیکھا بھی. اور انہوں نے سی او پی آئی اے کے ساتھ پھر کراچی سے اسلام آباد کا سفر کیا, اور کہا کہ برطانیہ میں پروازوں کی جلد بحالی پر پی آئی اے کے طیاروں میں سفر کرنا مشن ہے. سو یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا اور بڑا اچھا انٹریکشن رہا, اور ظاہر ہے پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ ہمارے جو پی آئی اے ہے, جو کہ ہماری فلیگ شپ ایئر لائن ہے, وہ اب باقاعدہ پروازیں بحال ہو گئی ہیں, اور اس سے جو ہے کانفیڈنس بھی بلڈ ہوتا ہے. اب دیگر روٹس بھی ہیں وہ بھی کھل سکتے ہیں, تو بہت اچھی اس حوالے سے خبریں ہیں جو کہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. بالکل جی, اور آپ کو ذرا پہلے دکھاتے ہیں, یہ ذرا مناظر دیکھیں آپ. Assalamu alaikum, how are you? Going to Islamabad, please. But I'm soon going to fly directly from Karachi to the UK, I hope. 6 years of living the dream. Yeah, alhamdulillah. This Airbus C20, it has a side stick. This is how we control the airplane. This little joystick controls this huge aircraft. State-of-the-art technology. We have planned our flight from Karachi to Islamabad. Hopefully we're going to have a direct PIA flight between Pakistan and the UK again soon. Am I going to see you on that flight? My favorite destination to go from is Manchester. Because of food. Yeah. Shopping. Yes, so get yourself on that roster. Take me to Islamabad. Time to buckle up. اچھا, یہ جو خبریں ہوتی ہیں نا, یہ آپ کو دکھانے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی انٹریکشنز جو ہے نا وہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج اجاگر کرتی ہیں. اب پی آئی اے کا ایک سافٹ امیج جو جائے گا آل اوور دا ورلڈ, جو ٹریولرز دیکھیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ ہیں, انہوں نے پی آئی اے میں خود سفر کیا, انہوں نے کیسے انٹریکٹ کیا, تو ایک یہ بڑا نا ایک پازیٹیو لائٹ میں پاکستان کو دکھاتا ہے. چلیں جی, یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جلدی سے واپس آتے ہیں. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان. صدف عبد الجبار ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جناب امید کرتے ہیں آپ کے دن کا آغاز بہت خوشگوار ہوا ہوگا. باخبر سویرا کے پیج کو آپ پلیز لائک کر لیں, فالو کر لیں, ایکس پر, فیس بک پر, یوٹیوب پر, تاکہ اگر آپ کو امپورٹنٹ انفارمیشن مس کر دیں, کوئی امپورٹنٹ سیگمنٹ مس کر دیں, تو آپ جا کے ریپیٹ پہ دیکھ سکیں, کیونکہ ہم بڑی محنت سے آپ کے لیے یہ تمام تر سیگمنٹس ڈیزائن کرتے ہیں آپ کے فیڈ بیک کی بنیاد پر. کیوں جی؟ فیڈ بیک تو بڑا امپورٹنٹ ہے, اور پتہ نہیں میری اب عادت ہو گئی ہے کہ جب بھی میں کوئی اسٹوری دیکھتی ہوں, کوئی پوسٹ دیکھتی ہوں, میں جا کے لوگوں کے کامنٹ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں. اتنے فنی سم ٹائمز کامنٹ ہوتے ہیں, عجیب و غریب. بڑا لوگوں کے پاس ٹائم بھی اور کریٹیو بھی. اچھا خیر, جب ہم کریٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بہت سارا کام آسان بھی کر دیا ہے لوگوں کے لیے. سو کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے لوگ تھوڑا سا کنسرن بھی ہیں, یعنی کہ یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے کام, بہت ساری ریسرچ جو ہے اس کے لیے اب ہیومن نیڈ نہیں رہے گی, یعنی انسانوں کی ضرورت نہیں رہے گی. اب یہ روبوٹ کام کر دے گا. آپ دیکھیں نا, چیٹ جی پی ٹی آپ کو ریسرچ کر کے دے دیتا ہے, گروک آپ کو بہت ساری چیزیں بتا دیتا ہے. تو لوگ یہ ڈر رہے ہیں کہ کیا اے آئی کی وجہ سے میری نوکری تو نہیں چلی جائے گی. اب وہ کون سے شعبے ہیں جہاں پر خطرات منڈلا رہے ہیں, ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. پھر لوگ سوال یہ بھی اٹھاتے ہیں کہ کیا جو میرا ذاتی ڈیٹا ہے, معلومات ہیں, وہ تو نہیں غائب ہو جائیں گی. یعنی میں چیٹ جی پی ٹی سے جو باتیں کر رہا ہوں, پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ وہ گوگل پر وہ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر ہو رہی ہے,
اور کیا میری ذاتی معلومات جو ہے وہ میرے لیے خطرہ تو نہیں بن سکتی جو میں اے آئی کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں؟ کیا چیٹ جی پی ٹی جیسے یہ والے باٹس ہیں ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوالات ہیں جو ہر پاکستانی کہتے ہیں نا اس پوری اگر دنیا میں بات کریں لوگوں کے ذہنوں میں. اور انہی خدشات کے پیش نظر پھر ہم نے دیکھا کہ وفاقی کابینہ نے نیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس پالیسی بھی منظور کی، اور جس میں یہ کہا گیا کہ 2030 تک مصنوعی ذہانت کے شعبے میں 35 سے 40 لاکھ ایسی نوکریوں کا خطرہ ہوگا جو اے آئی کا استعمال کرنا نہیں جانتے. حکومتی پالیسی میں اے آئی کی مدد سے جی ڈی پی میں 7 سے 12% تک اضافے کا ہدف بھی رکھا گیا ہے. اچھا، جب ہم نوکریوں کی بات کرتے ہیں وہ کون سی ایسی فیلڈز ہیں جس میں اے آئی ہمیں آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ تو ہم اکثر اب دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، خاص طور پر انسٹاگرام کے اوپر کافی ایسی ریلز آ رہی ہیں جن میں اے آئی نیوز اینکرز ہوتے ہیں، اور وہ بڑی فنی ریلز بھی ہوتی ہیں، لوگوں نے اپنے طریقے سے ان کو بنایا ہوتا ہے. بٹ وہ ٹو بی آنیسٹ جب آپ پہلی جھلک میں دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑی ریئلسٹک لگتی ہیں. پھر آفٹر لائک 5-10 سیکنڈز آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں، یہ ریئل نہیں ہے، یہ اے آئی جنریٹڈ ہے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ نوکری ہماری خطرے میں ہے. اور ود ٹائم یہ بہت زیادہ جو ہے نا مزید بہتر ہوتی جائے گی یہ ٹیکنالوجی. آپ یہ سوچیں جو ابھی آپ کو تھوڑا سا کچھ اس میں گلچز نظر آتے ہیں، کچھ آپ کو لگتا ہے جی کہ صحیح سے سنکرونائزیشن اس میں نہیں ہے، لیکن ود ٹائم یہ اتنا ریئلسٹک ہوتا جائے گا کہ صحیح غلط کی پہچان جو ہے وہ کھو جائے گی. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہماری جو نوکریاں ہیں بڑی اس حوالے سے خطرے میں، لیکن یہاں پر ایک چیز اور ہے، وہ یہ بھی ہے کہ بھائی بات صرف نوکریوں کی نہیں ہے، بات یہ بھی ہے کہ کیا وہ لوگ جو اے آئی فیملیئر نہیں ہے، اس ٹیکنالوجی کو نہیں جانتے ہیں، وہ پیچھے رہ جائیں گے. ہو سکتا ہے ان کی جاب اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو جدید تعلیم سے راستہ نہیں کیا، میں بھی پھر ان کے لیے کوپ اپ کرنا بہت مشکل. چلیں جی، بات کر لیتے ہیں. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی ٹی ایکسپرٹ کنول چیمہ صاحبہ. بہت شکریہ کنول صاحبہ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. کنول صاحبہ بتائیے گا ذرا کیا مستقبل دیکھ رہی ہیں فیوچر میں؟ آئی ٹی سے بہت سی نوکریاں کھائے جانے کا خدشہ ہے، اور خاص طور پر ذرا نیوز میڈیا کے حوالے سے بھی بتا دیں. اے آئی یقیناً کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ اسکرپٹس لکھتے تھے اور بہت سارے ٹاسک جو ہے وہ آٹومیٹ ہو جاتے تھے، خود بخود ہو جاتے تھے، مگر وہ اسکرپٹس جو ہیں وہ صرف ایک پری پروگرامڈ الگوریدم پہ لکھی جاتی تھیں، جس میں اگر کوئی بھی نئی چیز ہو جاتی ہے، ریئل ورلڈ میں تو بہت ساری نئی چیزیں ہر وقت ہوتی رہتی ہیں، نئی چیز ہو جاتی تھی تو وہ اسکرپٹ اڈیپٹ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ پہلے سے جو چیزیں ہونی ہیں صرف اسی پری پروگرامڈ ہوتی تھی. مگر اب اے آئی جو ہے وہ بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، اس کے اندر ڈیسیشن میکنگ ابیلٹی آ گئی ہے، اس کے اندر انالیٹیکل ابیلٹی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ اب آن دا گو اپنے آپ کو اڈیپٹ کر سکتا ہے. اڈیپٹیبلٹی اس کے اندر آ گئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کنول چیمہ صاحبہ کے ساتھ آڈیو ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ یہی کہ بتا رہی تھی کہ بھائی اب وہ ڈیسیجن میکنگ ایک ایلیمنٹ ہے جو آ گیا ہے. تو یس کنول آپ کنٹینیو کیجیے گا. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یس وی کین ہیئر. جی تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اب جو ہے وہ اے آئی جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے، مطلب کہ اگر جو میں کام پہلے 3 دن میں، 4 دن میں، 10 دن میں کرتی تھی، اب وہ کچھ گھنٹوں میں کر سکتی ہوں. اے آئی جو ہے وہ پورے کے پورا اگر میں اس کو پراپر پرومپٹ دوں تو وہ پورے کے پورے بزنس پلانز بنا سکتی ہے، پریزنٹیشنز بنا سکتی ہے، کیمپینز بنا سکتی ہے، حتیٰ کہ جو بھی آپ کی فیلڈ ہے، جس طرح کی بھی آپ کی فیلڈ ہے، اگر آپ کو صحیح آپ اس کو اے آئی کو پرومپٹ دیں اور صحیح پھر سے ہم ایک آڈیو کا ایشو فیس کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پھر بہت بہتر جو ہے رزلٹ اس کا آ سکتا ہے. صدف مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ہماری جو جاب کی نیچر ہے، وی ہیو ٹو ایکٹ ویری کوئک اینڈ ویری فاسٹ، ریئل ٹائم. وہ بھی نا آپ جس طریقے سے ہم سچویشن کو ریپ کر رہے ہوتے ہیں، بریکنگز بریک کر رہے ہوتے ہیں. اب اے آئی سنس اٹس اے پری پروگرامڈ پرومپٹ، آپ کو اس کو پری پروگرامڈ پرومپٹ دینا پڑتا ہے، ایک اسکرپٹ دینا پڑتا ہے، تب جا کے وہ ایکٹ کرتا ہے. ہاں مجھے لگتا ہے کہ اگلے 5-10 سال میں جب تک جا کے اے آئی اتنا ذہین ہوگا کہ اپنی طریقے سے ڈیسیجن میکنگ مزید بہتر کر سکے، تب ہماری نوکری. اچھا بالکل. چلیں جی، تو ظاہر ہے بات ہم اے آئی کی کر رہے ہیں لیکن انٹرنیٹ ایشوز بھی ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں. کنول ہمارے ساتھ ایک بار پھر ہے. کنول ایک چیز بتائیے گا، ابھی ہم آ جاتے ہیں قومی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو پالیسی ہے اس پر بات کر لیتے ہیں، جس میں یہ کہا گیا کہ 30 سے 40 لاکھ جابز ہیں جو آئی ٹی استعمال نہیں کریں گی، ان کی نوکریاں خطرے میں پڑ جائیں گی. یعنی جو اپنے آپ کو اس ٹیکنالوجی سے ایجوکیٹ نہیں کریں گے ان کے لیے بڑا خطرہ ہوگا. تو یہ کون سی فیلڈز ہوں گی؟ ہر طرح کی فیلڈ میں دیکھیں، آئی ٹی فیلڈز تو سب سے پہلے افیکٹ ہوں گی، مگر اس کے علاوہ بھی ہر طرح کی فیلڈ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، کیمپین بلڈنگ، ایون کال سینٹرز میں جو کال ایجنٹس ہیں، کیونکہ
ایک نیا اے آئی آیا ہے جس کا نام ہے ایجنٹکس اے آئی, جو کہ کہہ لے کہ پہلے جو اے آئی صرف کمپیوٹر میں ہوتا تھا اب اس کو ہینڈز اینڈ فیٹ مل گئے ہیں. وہ پورے کا پورا ایک ٹاسک جو ہے وہ آٹومیٹ ہو سکتا ہے ایجنٹکس اے آئی سے. لیٹس سے کہ آپ نے پہلے کوئی انسان لیڈز ڈھونڈتا تھا, پھر کال کرتا تھا, پھر سیل کرتا تھا. اگر لیٹس سے آپ نے ریئل اسٹیٹ کی کوئی سیل کرنی ہے تو کوئی دیکھتا تھا پہلے کہ کون سے لوگ ہیں جو ریئل اسٹیٹ بائی کریں گے, پھر ان کو ڈھونڈتے تھے, پھر ان کو ایک ایک کر کے کال کرتے تھے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتے تھے کہ کون سے لوگوں سے بات چیت کر کے پھر لیڈز کلوز ہوتی تھی اور سیل ہوتی تھی. اب یہ سارا کام اے آئی کر سکتا ہے. خود ہی وہ لنکڈ پہ جا کے سوشل میڈیا پہ جا کے لیڈز ڈھونڈ سکتا ہے, پھر ہر لیڈ کو ان کے مطابق ای میل کر سکتا ہے, کائنڈ آف انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد کہ کیا ان کے ٹریگرز ہیں, کیا چیز ان کو کنورٹ کرے گی. پھر اس کے بعد ان لیڈز کو ای میلز کر سکتا ہے, اور پھر ان ای میلز کو جو جواب دیتے ہیں جن سے وہ بات چیت کر سکتا ہے, پھر وہ کسی سیلز کے بندے کو دے سکتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ فردر انگیج کریں. تو اس طرح جو ہے وہ پورا ٹاسک جو کہ پہلے بہت سارے لوگ مل کے کر رہے تھے وہ اب ایک اے آئی ایجنٹ نے کرنا شروع کر دیا. تو اس طرح سے جو ہے وہ بہت ساری نوکریاں اے آئی جو ہے وہ لے لے گا, ختم کر دے گا. البتہ جو لوگ اے آئی کو لیوریج کر سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں, وہ اے آئی کو استعمال کر کے اپنی پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں. اور آج بھی اے آئی, ابھی کل ہی خبر آئی تھی کہ ایک ہیلتھ ٹیک اے آئی ہے جس نے ہیومن باڈی کے اندر ایک نیا ہی آرگن بنا دیا. تو وہ ایک دم سے لوگ شاک ہو گئے کہ بھئی یہ تو بہت غلط ہے. خدا نخواستہ اگر وہ ڈاکٹر نہ ہوتا اور اے آئی پہ ہی ہوتا تو ہیومن باڈی کی بہت غلط ڈائگنوسس ہو جاتی اس کی بیماری کی جو پیشنٹ تھا. تو اس لیے اس وقت جو آج کل کی اے آئی ہے اس میں ہیومن انٹرونشن اور ہیومن اوور سائٹ کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے, جس کی وجہ سے جس کو اے آئی آتا ہے وہ اے آئی کو لیوریج تو کر سکتا ہے ایز اے ٹول, مگر اے آئی پہ پورا اپنا سپرویژن ضروری ہے. ہیومن سپرویژن بہت ضروری. بٹ کمل, جیسے آپ نے بتایا کہ اب اے آئی انٹیلیجنٹ ہوتا جا رہا ہے, ڈیسیژن میکنگ سیکھ رہا ہے, پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کافی ایسی رپورٹس آتی ہیں, ایسی خبریں آتی ہیں جس میں ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ اے آئی اب ایموشنل انٹیلیجنس بھی سیکھ رہا ہے, یا روبوٹ سیکھ رہے ہیں. نہ صرف نوکریاں بلکہ واٹ ڈو یو تھنک کہ آفٹر لائک 40-50 ایئرس اے آئی اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ تو ہیومن ایگزسٹنس کو ہی ٹیک اوور کر لے گا؟ دیکھیں اس پہ بہت بات چیت ہو رہی ہے آج کل, اور بہت بڑے کوارٹرز میں جو لوگ اے آئی بنا رہے ہیں ان میں ہو رہی ہے. فادر آف اے آئی جارج ہنسٹن جو کہ اس کے اوپر بہت زیادہ وارننگز دیتا ہے, مو گوڈرٹ ہے جو کہ پہلے گوگل میں اور پھر کام کرتے تھے, جو کہ اے آئی پہ کام کرتے تھے, وہ اس کے بارے میں بہت وارننگ دیتے ہیں. امریکہ میں بلکہ ایک ریزولوشن بھی پاس ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کچھ عرصہ اے آئی کی ڈیولپمنٹ کو بالکل سٹاپ کر دینا چاہیے جب تک کہ ہم اے آئی کو پراپرلی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, اور ہم جب تک کہ اے آئی پہ پراپر ریگولیشن نہیں لے آتے. مگر وہ ریزولوشن جو ہے وہ پاس نہیں ہوئی, کیونکہ بہت سارے سی ای اوز نے کہا کہ اگر ہم سٹاپ کر بھی دیں گے تو کیا چائنا سٹاپ کرے گا, کیا بہت ساری کمپنیز, اگر ایک کمپنی سٹاپ کر دی تو کیا باقی کمپنی سٹاپ کریں گی. تو یہ ایک ریٹ ریس اس وقت لگا ہوا ہے, اور اے آئی واقعی ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ جو ہے اس کی بالکل ایک صلاحیت رکھتا ہے, جو کہ بہت سارے انٹلیکچوئل سرکلز میں اس پہ بات چیت کی جا رہی ہے. اور حال ہی میں ایک اسٹارٹ اپ آئی ہے جو کہ اوپن اے آئی میں جو ایک خاتون تھی جو کہ جس نے وہ اوپن اے آئی کی انوویشن کو لیڈ کیا تھا, اس نے ابھی $1 بلین کی اسٹارٹ اپ شروع کی ہے which is going to focus on the regulatory and safety aspects of AI. اچھا, آپ نے ریگولیٹری اور سیفٹی اسپیکٹ کی بات کی. ابھی ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں اے آئی کے حوالے سے ہمارا کیا اسٹیٹس ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی, اڈیپٹیبلٹی اینڈ رولز اینڈ ریگولیشن؟ دیکھیں ہم پاکستان تو ابھی بہت پیچھے ہے. ہم اے آئی ڈیولپ نہیں کر رہے, ہم اے آئی کو لیوریج کر رہے ہیں, اے آئی کو یوز کر رہے ہیں, اور اے آئی جو ڈیولپ ہوئی ہے اس کے اوپر اپلیکیشنز ہم فی الحال جو ہماری لو ہینگنگ فروٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں, ہم اس کے اوپر ایجنٹس بنا سکتے ہیں, ایجنٹکس میں ہم جا سکتے ہیں, ایجنٹس بنا کے ان کو ہم ایز اے سروس پوری دنیا میں سیل کر سکتے ہیں. بٹ ایونچولی ہمیں اے آئی کو خود بھی ڈیولپ کرنا چاہیے, سمپلی بیکاز اٹس سو امپورٹنٹ, اٹ کین پوز این ایگزسٹینشیل تھریٹ ایز ویل, جس میں ہر ملک جو ہے وہ اس اے آئی کی دوڑ میں پڑ رہا ہے. اس میں پاکستان کو بھی اے آئی کی ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہیے, مگر بہت زیادہ چیلنجز ہیں. پاکستان کے اندر جو اے آئی کا بلڈنگ بلاک ہے, جی پی یو, انویڈیا کی جو چپ ہوتی ہے, وہ پاکستان میں بین ہے, وہ آپ خرید ہی نہیں سکتے. ویسٹ آپ پاکستان جیسی کنٹریز کو خریدنے ہی نہیں دیتا, کیونکہ پاکستان سے چائنا بھی خرید سکتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہمارے یہ چیلنجز تو بالکل ہیں, بٹ نان دا لیس
ہمیں AI اپنے نوجوانوں کو سکھانی چاہیے. ایٹ لیسٹ AI کو لیوریج کرنا تو ہر ایک کو آنا چاہیے, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو. پرومپٹ انجینئرنگ ہر ایک کو آنی چاہیے, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو. اور AI ایجنٹکس جو ہے اس میں ہمیں پوری طرح سے گھسنا چاہیے, اور AI کے اوپر ایپلیکیشنز بلڈ ضرور کرنی چاہیے. بالکل, تھینک یو سو مچ کمل, بہت شکریہ. اور ظاہر ہے جب کمل ہمارے ساتھ ہوتی ہیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور سوچیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے نیو روٹس اور نئی ایجوکیشن کے جو طریقہ کار آ گئے ہیں یا جو ٹیکنالوجی آ گئی اس کو سمجھنا, اس کو جاننا. بٹ ہم جدت کی طرف جا تو رہے ہیں, لیکن اس کے کانسیکوینسز بھی, اس کے ریپرکشنز بھی ہیں, اور ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ تو ہے AI, اور اس کے اوپر اب کام بھی ہو رہا ہے. جیسے انہوں نے بتایا کہ ایک ریگولیٹری اسٹارٹ اپ بھی اسٹارٹ ہو گیا. بٹ لیٹس سی ویئر دس اسٹوری انفولڈز, کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے, چلیں تو ہم ذرا پرانی باتیں کرتے ہیں, پھر موسم کی باتیں جو ہمیشہ سے ہی ہم کرتے آ رہے ہیں. موسم سہانا ہو تو آپ کا مزاج بھی سہانا ہو جاتا ہے, اور موسم اگر ذرا تیور دکھائے, یعنی کہ شدت ہو, گرمی ہو, تو پھر آپ کے مزاج میں بھی تھوڑی چڑچڑاہٹ ہو جاتی ہے. موسم بڑا گمبھیر مسئلہ ہے, اور موسم کا مزاج سمجھنا بالکل ایسی ہے جیسے آپ اپنے کسی کا مزاج سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. محکمہ موسمیات نے آج پنجاب, KP, کشمیر اور GB میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے. اب اسلام آباد, راولپنڈی, گجرانوالہ, لاہور اور سیالکوٹ کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ بھی ہے. اور KP کی پہاڑی علاقوں میں آپ یہ دیکھیں کہ GB, کشمیر, مری اور گلیات میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خدشہ ہے, جبکہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش متوقع ہے. تو پلیز فار گاڈ سیک ابھی بھی آپ نے ٹریول نہیں کرنا, ابھی بھی یہ مانسون کا اسپیل جاری ہے. بارشیں اگر کم ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں. لینڈ سلائڈنگ کے خدشات موجود ہیں, گلیشیئرز پھٹنے کے خدشات موجود ہیں. پلیز اور دیکھیں بارش جو ہے نا وہ اب پریڈکشن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہوتی ہے کہ بھئی نارمل بارش ہوگی, ایوریج بارش ہوگی, لیکن وہ بارش سم ٹائم کلاؤڈ برسٹ اس صورت میں بھی ہو جاتی ہے, تو وہ بڑی تباہ کن ہوتی ہے. یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے تباہی کا کتنا سامنا ہے. اسلام آباد کی بات کر لیں تو گزشتہ ماہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شدید ترین بارشیں ہوئیں, اور پھر کل بھی بادل جم کر برسے اور سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. حالانکہ اسلام آباد کے لیے سب ہمیشہ سے یہی بتاتے تھے کہ جی بارش ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا پانی کہاں چلا جاتا ہے. سو مارگلا کی پہاڑیوں سے آنے والے ریلے سے برساتی نالوں میں طغیانی تھی. اچھا, نیو چٹھا بختاور زیر آب آنے کے بعد سے گاڑیاں تیرتی ہمیں نظر آ رہی تھیں. ایک بار پھر سے ہم نے منظر دیکھا, کسی کا گھر محفوظ نہیں ہے. اب جو رہائشی ہیں, جو مکین ہیں, ان کی چھتوں پر انہوں نے پناہ لی ہے. کیا کریں, یہ منظر دیکھ بڑی حیرت ہوتی ہے. اور خوش قسمتی سے جی کوئی نقصان نہیں ہوا, لوگوں نے احتیاط کی, اس کا مطلب. یس, اچھا یہ چٹھا بختاور کے مناظر ہیں, اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں تھا کہ اسلام آباد سے ایسے مناظر دیکھنے کو ملیں گے. پنڈی سے اس ایشو کی وجہ سے مجھے آج پتہ چلا چٹھا بختاور کا. ہاں سوچیں. اور آپ یہ دیکھیں ریزیڈینشیل ایریاز ہیں, یہ سوسائٹیز ہیں, یہ کالونیز ہیں, اور یہاں پر باقاعدہ آدھا گھر ڈوبا ہوا ہے, اور ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی دریا بہہ رہا ہے. ہمارے نمائندے غلام اویس اس وقت وہاں پر موجود ہیں, ان سے ذرا جان لیتے کہ اسلام آباد میں کیا موسم صورتحال اور خاص طور پر چٹھا تباہی مچی ہوئی تھی, آج کیا صورت ہے, بتائیے گا اویس. جی اویس. آج اسلام آباد کا موسم خوشگوار ہو چکا ہے, اور اس وقت گرمی کی شدت میں بھی کمی واقع ہوئی ہے, لیکن اسلام آباد کا جو مجموعی موسم ہے وہ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے. آپ اسلام آباد کے موسم کے بارے میں کچھ باضابطہ پیشن گوئی نہیں کر سکتے. کل جیسا کہ اسلام آباد کے بعض علاقوں میں چٹھا بختاور اور مارگلا کی پہاڑیوں سے جو پانی آیا وہ نالے میں طغیانی کی وجہ سے گھروں میں داخل ہو گیا, لوگوں کی دکانوں میں داخل ہوا, اور لوگوں کو خاصا نقصان برداشت کرنا پڑا. لیکن خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, لوگوں کی گاڑیاں پانی میں بہہ گئی. لیکن اسلام آباد میں آج جو ہے وہ موسم کل کی نسبت قدرے بہتر ہے, لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر شدید بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. راولپنڈی اور اسلام آباد کے ایسے نالے بھی جو ہے وہ ان بارشوں میں شدید طغیانی کا شکار ہوئے جن کا کبھی ذکر ہی ہم نے نہیں سنا تھا. یہ اسلام آباد کے ایسے نالے جن میں کبھی پانی زیادہ دیکھنے کو ملا ہی نہیں, وہ بھی اس مرتبہ ان میں بھی شدید طغیانی دیکھنے کو ملی. اس سے پہلے سید پور ولیج کا آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پہ بھی شدید طغیانی آئی تھی, اور محکمہ موسمیات اور NDMA کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ آئندہ جو 24 گھنٹے ہیں وہاں ملک بھر کی طرح شدید بارشوں کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے. اور اسلام آباد میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے. ہاں جی, یہ ایک چیز بتائیے گا, جو ہم چٹھا بختاور کے مناظر دیکھ رہے ہیں, اب اس پانی کے ظاہر لوگ, یہاں رہائشی علاقہ ہے, لوگ اپنی چھتوں پر اس وقت جو ہے پناہ لیے ہوئے ہیں, اب کیا جا رہا ہے, بیک ٹو نارمل کیسے ہوا جائے گا؟
देखिए छठा बख्तावर का जो मामला हुआ था वहाँ से पानी जो है वो उसकी निकासी कर ली गई थी। कल ही तकरीबन 4 से 5 घंटे ऑपरेशन के बाद इस इलाके को मुकम्मल साफ़ किया जा चुका था। रात के औकात में गलियों में किसी जगह पे पानी मौजूद था, लेकिन वहाँ से भी लेट नाइट पानी की निकासी जो है वो यकीनी बना ली गई। जब हमारी हुकाम से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जब इस तरह के रिहायशी इलाकों में पानी आता है तो नालों के गिर्द जो आबादी होती है उसकी तजावज़ात की वजह से होता है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि तजावज़ात जब की जाती हैं, शुरू किया जाता है काम, तो उस वक्त अदारे काम नहीं कर रहे होते, लेकिन जब लोग इस पे बिल्डिंग बना लेते हैं तो उसके बाद ये एतराज़ जो है फिर लोग भी एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। एक तो तजावज़ात के मामलात भी हैं, कहीं नालों के गिर्द तजावज़ात भी की गई हैं, उसकी वजह से भी ये मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन साथ साथ जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं वो भी रोनमा हो रही हैं और इस्लामाबाद में जैसा कि इसके असरात जो है वो ज़्यादा देखने को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच उवैस। और आपने कहा कि अलर्ट जारी तो कर दिया है, लोगों ने बड़ी एहतियात करनी है, आपने ख्याल करना है जी। ये मानसून के स्पेल जारी हैं, बिला ज़रूरत ना कहीं जाएं, ना घरों से निकलें। अच्छा जनाब, ज़रा आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि स्कूल्स तो खुल गए थे, उससे पहले हमने देखा कि आए जनाब 9th 10th और इंटर के रिजल्ट्स। कुछ स्टूडेंट्स बड़े खुश थे, कुछ थोड़े मायूस भी थे। जिन्होंने आखिरी रात किताब खोली थी उनके लिए मैं कोई पैगाम नहीं देना चाहता। जिन्होंने मेहनत करके पेपर दिया और फिर वो जरा उनको मायूसी हुई तो आप प्लीज हौसला रखें। देखें, जो आखिरी रात या 2 दिन पहले किताब खोलते हैं उनमें मैं भी शामिल हूँ और मैंने अच्छे खासे पेपर देके नंबर्स हासिल किए। हाँ, आप इतना चैप्टर्स पढ़ती कैसे थी एक रात पहले? बस पता तो होता था, पता तो होता था, लेकिन कहते ना स्मार्ट पढ़ाई करती थी मैं। अच्छा, जो बच्चे रोज का रोज सिलेबस कवर करते थे ना, जो आज पढ़ा है वही जाकर शाम को आपने एक दफ़ा रिवाइज कर लिया, वो आखिरी रात किताब खोलें तो समझ में आता है। अब जिन्होंने ना पूरा सेमेस्टर किताब खोली और आखिरी रात किताब खोली, उनके मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों आप लोग प्लीज थोड़ी मेहनत करें और आगे बढ़ेंगे तो पढ़ाई करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अपने कोर्स से तो फेमिलियर। अब ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? ये हम बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगा खान यूनिवर्सिटी बोर्ड के तहत इस साल मैट्रिक और इंटर के सालाना इम्तिहानात में काबिल ज़िक्र रुझान सामने आया है और लड़कियां हमने देखा कि मुसलसल 10वें साल बाजी ले गई। पूरा एक डेकेड है जो लड़कियां ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। और कराची की शौंज़े ज़हरा ने मैट्रिक में मुल्क भर में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि इंटर के इम्तिहानात में आयशा जाहिद हुसैन है, उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। तो इस साल 111 आला कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में तकरीबन 70% लड़कियां हैं। ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज है ना। अब बात कर लेते हैं जनाब एसएससी में पोजीशन होल्डर शौंज़े ज़हरा से हमारे साथ मौजूद हैं। और अगर हम इनको अस्सलाम वालेकुम से, आप तो बहुत छोटी हैं माशाल्लाह, एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है पूरी कंट्री के अंदर। कैसा फील कर रही हैं? कितनी पढ़ाई की थी, ज़रा ये बताएं। बहुत अच्छा फील हो रहा है और पढ़ाई इतनी नहीं की थी कि फर्स्ट पोजीशन पूरे कंट्री में आ जाए, लेकिन स्मार्ट, जैसे उन्होंने भी बोला था, स्मार्ट। आप भी हमारी तरह 2 दिन पहले पढ़ती थी? 2 दिन नहीं, 1 हफ्ते पहले। 1 हफ्ते पहले। लेकिन क्या सब्जेक्ट है आपके पास? बायोलॉजी ली थी मैंने 10th में, और बाकी जो वही सब्जेक्ट्स होते हैं सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स। तो 10th में प्योर साइंसेस थे आपके? जी। तो मतलब लोगों का, बच्चे तो ये समझते हैं कि प्योर साइंसेस बड़ी मुश्किल होती हैं, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स होती हैं? होती हैं। अच्छा, तो फिर आपने कैसे फर्स्ट पोजीशन ले ली फिर? एक तो मेहनत करनी पड़ती है बहुत, आपको ये नहीं होता कि आप दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। टीचर्स पे आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, 10th में आ गए हैं, तो हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरा ये कि हमें अपना टाइम टेबल बनाना पड़ता है, हमें अपनी कुछ सेक्रीफाइसेस भी करनी पड़ती हैं, हॉबीज़ को कुछ छोड़ना पड़ता है जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो शौंज़े, मतलब आप कितना घंटे डिवाइड करती थी डेली? आपकी रूटीन क्या है? क्योंकि ज़ाहिर है आगा खान बोर्ड से एग्ज़ाम देना इट्स नॉट दैट इजी, तो किस तरह आपका क्या स्केड्यूल होता था? स्केड्यूल, जब टेस्ट होता था तो दिल लगा के पढ़ते थे, अच्छे से पढ़ते थे, और वैसे जब कोई समझ नहीं आती थी चीज़ तो उसके पीछे पढ़ के टीचर से पूछ लेते थे कि ये है क्या चीज़। वैसे ऐसे नहीं कि रोज़ाना पढ़ने का नहीं था, बट जब कुछ समझ नहीं आता तो उसे हमेशा हर डाउट को क्लियर करते थे। तो आपका, जैसे सदफ ने कहा कि अभी आगा खान यूनिवर्सिटी बोर्ड था एंड इट्स टफ एज़ कम्पेयर टू बाकी जो बोर्ड्स हैं, तो कितनी आपकी टीचर्स ने आप पे मेहनत की थी? आपको कैसे प्रिपेयर किया एग्जामिनेशन के लिए, और उसके लिए तमाम तैयारियाँ आपकी टीचर्स ने कितनी की? टीचर्स ने हमारी बहुत सपोर्ट की, हमें रेफरेंस बुक्स भी दी हमारी टीचर्स ने, और हमें बहुत ज़्यादा असेसमेंट्स भी होते थे, हमारे मंथली भी असेसमेंट्स होते थे, फिर वीकली शुरू हो जाते थे, हर वीक में 2 टेस्ट जैसे हो जाते हैं। साइंस सब्जेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी हमारे यहाँ,
اور ویسے پھر بچوں کو باقی خود ہی کرنا پڑتا ہے کیونکہ 10th میں ہیں ہم. اچھا شانزہ ایک چیز بتائیں کیونکہ میں ریلیونٹ باتیں اس لیے پوچھنا چاہتی ہوں. آج کل بہت بچوں پہ تنقید ہو رہی ہے نیو جنریشن پہ کہ جی یہ موبائل میں لگ گئے ہیں, پڑھائی شڑھائی کر نہیں رہے ہیں. موبائل تو ایک ایڈکشن ہے, وہ بچے کیا بڑے اس کے ایڈکٹیو ہو گئے ہیں. تو آپ اپنا یہ والا ٹائم کیسے مینیج کرتی ہیں کہ آپ سوشل میڈیا یوز نہیں کرتی ہیں لمیٹڈ کرتی ہیں اس کی طرف آپ کا اگر آپ فیل کرتی ہیں یار میں نے دل کر رہا ہے ریلز دیکھوں جا کے, تو یہ والی لائف کیسے مینیج کرتی ہیں؟ میرے پاس سوشل میڈیا نہیں ہے, میں کہیں پہ نہیں ہوں سوشل میڈیا پہ. اور تو یہ آپ کا اپنا ڈیسیجن ہے؟ جی میرا اپنا ڈیسیجن ہے, مجھے الاؤ بھی ہوگا تب بھی میں نہیں کروں گی. اچھا ویری اسمارٹ. آپ جیسے اور بھی بچے اس طرح رجحان رکھتے ہیں یا پھر یو آر جسٹ ایکسیپشنل کیس؟ اور بھی لڑکیاں ہیں جو میری طرح سوشل میڈیا میں جانا نہیں چاہتی کیونکہ وہ اپنے ٹائم کو بہت ویلیو کرتی ہیں اس وجہ سے. اوکے ویری نائس, ویری انٹرسٹنگ. اور انٹلیکچوئل لیول چیک کریں گے آپ, ماشاء اللہ چھوٹی سی بچی ہیں. اچھا آپ ذرا یہ بتائیے گا شانزے کہ آپ نے ٹیوشن پڑھا یا پھر آپ نے صرف اسکول کی ٹیچر سے پڑھا, اور دوسری چیز یہ کہ آپ کی پوری اچیومنٹ میں ایک تو آبویسلی آپ کی محنت کو ہم کریڈٹ دیں گے, آپ کس کو اپنے علاوہ کریڈٹ دیں گی اس تمام تر اچیومنٹ کے اندر؟ میں نے ٹیوشن تو نہیں لیا تھا, صرف میرے بایو کے ایک سر آتے تھے, سر عمار, وہ انہوں نے بایو میں بہت ہیلپ کی تھی. باقی میری ٹیچرس نے بھی بہت میری ہیلپ کی تھی اسکول کی, اسپیشلی سائنس ٹیچرس نے میری بہت ہیلپ کی تھی اور کیمسٹری کی ٹیچر نے بھی بہت زیادہ ہیلپ کی تھی میری. اور باقی جو میری اچیومنٹس ہیں وہ اس میں میری مما نے میرے لیے بہت سیکریفائسز کیے ہیں, اور میری بہن نے میری بہت ہیلپ کی ہے. میری بڑی بہن ہے, انہوں نے میری بہت ہیلپ کی, مجھے ہر وقت گائیڈ کرتی تھی وہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں نے بھی مجھے بہت موٹیویٹ کیا. جب ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ اگر ٹیسٹ میں اتنا زیادہ اچھا پرفارم نہیں کیا تو وہ کہتے تھے پڑھائی نہیں ہوتی سب کچھ, تم دیکھو تم اپنا ایک پرسن بھی ہو, تم اتنا زیادہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہو, تم پڑھائی سے آگے ہٹ کے دیکھو, تم تھوڑا دیکھو گی, تم پھر دوبارہ جب آؤ گے تم کر پاؤ گے پھر. اچھا تو ویسے یہ پریشر ہوتا ہے لڑکیاں کیوں, ایک چیز مجھے بتا دیں, لڑکیاں ہی کیوں مسلسل جو ہے وہ ٹاپ کر رہی ہیں, لڑکے کہاں ہیں؟ تو کیا لڑکیوں پہ کوئی خاص پریشر ہوتا ہے پڑھائی کا کہ جی نمبر لانے, فرسٹ آنا ہے, سیکنڈ آنا ہے؟ نہیں, لڑکیوں کو اپنے آپ کو ویلیڈیٹ کرنے کی ایک ہوتی ہے نا اندر سے جستجو کہ ہم ہیں, کیونکہ ہماری کنٹری میں بہت جینڈر ڈسپیرٹی تو ہے. ویری نائس. تو اس وجہ سے I am impressed. ہاں کنٹینیو. تو اس وجہ سے بس لڑکیوں کو ہوتا ہے کہ ہم کچھ تو کر کے دکھائیں کہ ہم بھی لڑکوں کے برابر ہی ہیں. یہ اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے سوچا نہیں تھا. زبردست. تھینک یو سو مچ. بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, اور آپ کی باتوں نے میرا دل اتنا بڑا کر دیا کہ ہمارے ملک کے مستقبل صحیح ہو گئے ہیں جناب. شانزہ کہہ رہی ہیں کہ لڑکیاں, ایک ان کا اپنا پرسپیکٹیو ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں بڑا کنٹریبیوٹنگ بھی ہے ساری صورتحال میں. لڑکیاں کیوں مسلسل پوزیشن لے رہی ہیں, ٹاپ پوزیشنز پہ آ رہی ہوں, کہہ رہی ہیں وہ اپنے آپ کو ویلیڈیشن چاہتی ہیں, بتانا چاہتی ہیں کہ ہم میں کتنی صلاحیت ہے اور ہم کتنے کیپیبل ہیں. تو یہ ایک ذریعہ ہے جس کے تھرو وہ محنت کر. بھائیو تم لوگ بھی کچھ کر لو, سنوکر سے اور پیڈل سے دھیان ہٹاؤ. ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے, ہم تو بوائز سارے اصل میں ہارٹ بروکن ہیں, ان کا دھیان سارا وہیں پہ لگا رہتا ہے. ہاں جی, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, واپس آئیں گے. ہاں واپس آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور اس وقت ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے کھیل کی جو دنیا بھر میں بہت 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 مشہور ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کی کوئی ایسی پراپر ٹیم نہیں, لیکن اب امیدیں جاگ گئی ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے جب میں لیاری کا نام لوں گی نا, کراچی کا علاقہ لیاری, تو آپ کے ذہن میں ہمیشہ جو چیز آتی ہے پہلے نمبر پہ وہ آتی ہے فٹ بال, باکسنگ, مارشل آرٹس. تو یہاں پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں فٹ بال کی ٹیم کی اور ان کی اچیومنٹ. بالکل جناب, اور آپ نے کہا کہ ابھی تک فٹ بال کی ٹیم نہیں ہے, لیکن فٹ بال کا ٹیلنٹ بھر کر موجود ہے پاکستان کے اندر. کراچی کا علاقہ لیاری فٹ بال اور باکسنگ کھیلوں کی وجہ سے مشہور ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اب لیاری کی ینگ ٹیلنٹ فٹ بال میں ایک بار پھر پاکستان کا نام روشن کیا ہے. پاکستانی نوجوان فٹ بال ٹیم بیٹر فیوچر نے ناروے کپ انڈر 15 چیمپئن شپ جیت کر تاریخ رقم کی ہے اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں بول بالا جسے کہتے ہیں نا وہ کیا ہے. فائنل میں گرین شرٹس نے ناروے کے کلب کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی. اور لیاری کے ٹیلنٹڈ کھلاڑیوں نے فائنل میں مہارت سے کھیلتے ہوئے میزبان ٹیم کے کھلاڑیوں کی ایک نہ چلنے دی, ٹرافی اٹھائی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بیٹر فیوچر پاکستان نے ٹورنامنٹ میں 9 میچز کھیلے اور تمام میں فاتح رہی. تو اس طرح یہ ناقابل شکست رہا, اعزاز بھی اپنے نام کیا. آپ کو منظر دکھاتے ہیں یہ والے جو جیت کے جشن کے. ہاں جی, کی سیلیبریشن دیکھو. یہ جناب
जनाब आप इनकी खुशी देख सकते हैं, इनकी एक्साइटमेंट देख सकते हैं, ट्रॉफी को हाथ में पकड़े। अच्छा उसके बाद इन्होंने बड़े मखसूस अंदाज में, हाँ ये वाला चेक जो करें, डांस है ना ये चेक करें, इट्स बीन गोइंग वायरल ऑन सोशल मीडिया, और ये आप चेक कर सकते हैं कैसा ये मुझे लगा कि कल्चरल डांस है, बट देन अगेन बड़ा मखसूस और मुनफरिद अंदाज था इनकी सेलिब्रेशन का। और ये तो वो बच्चे हैं जिनके पास इतनी सहूलियात नहीं थी। बिल्कुल, ये हमें ये चीज़ ज़रा माइंड में रखनी चाहिए। तो फातेह टीम से बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ इस टीम के मेंबर्स मौजूद हैं, फातेह कप्तान समीर अब्बास, नायब कप्तान अहमद अली और उनके हेड कोच अब्दुल रशीद। सो थैंक यू सो मच, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। इतनी खूबसूरत ट्रॉफी, आई थिंक ये बहुत भारी भरकम है, एंड यू आर द कैप्टन। सो ज़रा बताएं किस तरीके से कैसे ये स्टार्ट हुआ और फिर फाइनल नाकाबिले शिकस्त रहे आप लोग, हाउ इज इट पॉसिबल? बिल्कुल, ये सारे लड़कों और कोचेस का मेहनत है, तब जाके ये हमें ये मिला है। बहुत मेहनत की इसके लिए। तो अच्छा, फाइनल मैच पूछ ले नॉर्वे वाला, वो कैसा रहा? वो बहुत अच्छा रहा। हमने पहले फर्स्ट गोल किया, उसके बाद थोड़ा मुश्किलात हुआ क्योंकि बारिश हो रही थी, सर्दी बहुत थी, इस वजह से तब लास्ट में हमें पेनल्टी मिला, तो हमने स्कोर करके फाइनल विन किया। अच्छा अहमद आप बताएं, अब इस पूरे नॉर्वे कप में दिल में क्या चल रहा था, दिमाग में क्या चल रहा था, क्या फील कर रहे थे, क्या जज्बा था? बस दिल में एक ही चीज़ था, बस पाकिस्तान के लिए खेल रहे, कौमी टीम के लिए खेल रहे, बस गोल्ड मेडल जीतना है इंशाल्लाह, यही जज्बा था हम लोगों का। बस वही जज्बे से पहले मैचों से खेल रहे थे, बस आखिर में ये कप हम लोगों ने पाकिस्तान किसी मैच में आपने बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ फ्लूक, लाइक ये कोई ऐसा नहीं था कि किसी दिन आपका कोई लकी दिन था या कोई एक खिलाड़ी बड़ा बेटर परफॉर्म कर गया, थ्रू आउट आपने मेंटेन किया जी। तो ये कैसे, जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह ये कारकर्दगी? बस हमारे कोचेस का मेहनत है, कोचेस ने मेहनत दी है हमें, हमारे ऊपर मेहनत की, उस प्लान से हमें खिलाते थे, बस उसी प्लान से हम लोग बस तेज खेलते थे, जज्बे से बस पाकिस्तान के लिए खेलते थे, पाकिस्तान का नारा लगा के। वाह जी वाह, जबरदस्त। अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हेड कोच हैं। अब्दुल रशीद साहब जरा बताइएगा कि ये वो बच्चे हैं हमारे लियारी के जिनके पास इतनी सहूलियात मुयसर नहीं है, उस तरीके से इनकी ट्रेनिंग भी नहीं हो पाती, उस तरीके से डाइट के बहुत इश्यूज हैं, कैसे मुमकिन हुआ तमाम तर इन मसाइल के होते हुए आप जाके गए हैं और जाके पाकिस्तान का झंडा गाड़ के आए हैं, गोल्ड की ट्रॉफी लेके आए हैं? वेलकम टू, आप लोगों ने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया ख़ास तौर पे मीडिया का, उन्होंने इन बच्चों को मदऊ किया, पूरे दुनिया को दिखाया कि ये लोग भी पाकिस्तान में कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने जो चीज़ पूछी उसके हवाले से काफ़ी मुश्किलात तो काफ़ी आई हैं, इतनी मुश्किलात आई हैं कि हम उनको आपके बयान नहीं कर सकते। तो फिर भी हमारा जज्बा अज़म था, क्योंकि जिस तरह आपने पूछा इन बच्चों से कि वहाँ पर खेलना, तो आपको एक चीज़ पहले मैं शेयर करके दे दूँ कि 152 टीमों में ये बच्चा टॉप स्कोरर भी रहा और टॉप दी टूर्नामेंट भी रहा ये प्लेयर। अच्छा, ये उनकी फेयर प्ले ट्रॉफी है। अहमद अली वहाँ पर सबसे बेहतरीन प्लेयर करार दिया गया है और टॉप स्कोरर भी यही है। तो 152 टीम्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें ये बच्चा अहमद अली जो है टॉप स्कोरर रहा, उसको ट्रॉफी मिली। बिल्कुल, ये वाओ, रशीद साहब एक चीज़ बताइएगा, हम देखते हैं वो लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आप एक मैदान में फुटबॉल खेलें उसका इम्पैक्ट अलग है, ग्रास पे खेलें तो उसका इम्पैक्ट अलग है, सारे वो ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं जो आपके खेल को, आपके दाव पेच को ज़रा मुश्किल भी बना देते हैं और हेल्प भी करते हैं। तो आप लोग तो प्रैक्टिस मैदानों में करते होंगे, सड़क पे करते होंगे, वहाँ पे तो ग्रास पे मैच हो रहा है। देखिए वहाँ की पिच और यहाँ की पिच में बहुत फ़र्क है। एक कहते हैं ना कि वहाँ का कल्चर और यहाँ के कल्चर में बहुत फ़र्क है, तो उस कल्चर को, उस पिच को देख के मैं बेसिकली आपको कुछ बता दूँ, मैं 2014 से यानी कि 14 से अंडर स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप जो चला था उसमें भी मैं कोच था स्ट्रीट चाइल्ड का, जो मैं ब्राज़ील में वर्ल्ड कप 3rd पोजीशन में आया था। तो उस टाइम से मेरा एक विजन है कि मैं इस चीज़ को लेके चलूँ। उस टाइम हमें ग्राउंड के साथ बिलावल साहब ने जब हमें इनवाइट किया था अपने पास, तो उनकी एक ख्वाहिश थी कि गोल्ड के साथ भी हमें यानी कि उनको सजाया, तो हमने उनके लिए अब गोल्ड भी लेके आए। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है वो इन बच्चों को चाय पे ज़रूर बुलाएंगे। और ख़ास तौर पे मैं मैं ये बात थोड़ी वो कर रहा हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बच्चों को मदऊ करें, इनको बुलाएं अपने पास। ये भी पाकिस्तान के बच्चे हैं, क्योंकि इन्होंने 14 अगस्त में तोहफा भी ला के हमें दे दिया कि एक हमारी आज़ादी के, और स्पेशली हमारी यंग जनरेशन है, अब वो क्रिकेट की तरफ उनका इतना रुझान नहीं है जितना उनका फुटबॉल की तरफ है। बहुत फैंस हैं। किसके फैन हैं आप? ऐसे मेसी का मुझे पता था। आप क्रिस्टियानो
क्रिस्टियानो, अच्छा तो ये जब आप लोगों का चलता होगा आपस में भी दोनों का, है ना, एक कंपटीशन चलता होगा, कब से फुटबॉल खेल रहे हैं? बचपन ही से। बचपन से? कितने छोटे होते की याद मेमोरी अभी दिमाग में है कि कब से खेलना शुरू की? तकरीबन 3 साल से मेमोरी बनना शुरू होती है ना आपकी। आई थिंक ये जो छोटे होते हैं तो एक अक्सर लियारी के जो बच्चे होते हैं अक्सर उनके विजन में एक ही होता है कि हमें फुटबॉल खेलना है, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। फुटबॉल से साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है, तालीम भी ज़रूरी है। अहमद मुझे एक चीज़ बताइएगा, आप फ़र्क क्या महसूस हुआ? यहाँ पर ज़ाहिर है फुटबॉल नहीं है, लेकिन जिन कंट्रीज़ में आपने खेला आपने क्या सीखा वहाँ पे कि वो लोग क्या किस तरीके से फुटबॉल को आगे बढ़ा सकते हैं एज ए स्पोर्ट्स? वहाँ पे तो बहुत चीज़ें हम लोगों ने सीखा कि वहाँ के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से वहाँ पे कोचेस भी अच्छे हैं और वहाँ का ट्रेनिंग भी अलग है, डिफरेंट है यहाँ से, तो वहाँ से बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने। अच्छा, और आप ये बताएं कि आप जो टॉप स्कोरर रहे, ठीक है, वो आपने उसके लिए कोई खास प्रैक्टिस की थी या कोई आपका अलग ट्रेनिंग सेशन होता था? वो सब ये ट्रॉफी कैसे हासिल की, मुझे ये बताएं, वो जो आपकी वाली। ये ट्रॉफी मैंने बहुत मेहनत किया इसके लिए, कोच ने मुझे बहुत मेहनत दिया, ट्रेनिंग दिया, अलग से भी मैंने ट्रेनिंग किया अपने लिए कि मुझे वहाँ पे जाना है, इंशाल्लाह टॉप स्कोरर बनना है। और मेरे कप्तान समीर का भी इसमें पूरा हाथ है, जो मुझे बॉल देता था, पास देता था, जो मैं बॉल लेके जाता था गोल करता था, पूरा टीम वर्क हम लोग खेलते थे। कप्तान ने डांट टपट भी की है? डांट बहुत दी है कप्तान ने। अभी तो मुस्कुरा रहे हैं, मुझे इनकी मुस्कुराहट से नहीं लग रहा है कि ऐसे डांट टपट कर। लेकिन ये बताएं, अब आप लोगों ने फ्यूचर गोल क्या है, आगे क्या करना है? देखिए, मैं एक चीज़ है फ्यूचर के बच्चों के हवाले से, जिस तरह अभी जो इन बच्चों पे जो हमारी एमपीएस साहब शाजिया करीम जो इन बच्चों पे मेहनत कर रही है, जिस तरह पीपल्स पार्टी वालों से उनसे सारों को मदद कर रही है इन बच्चों के ऊपर, जो इनके ऊपर थोड़ा तवज्जो दे, ताकि तकरीबन आई थिंक हो चुका है, उनकी बहुत एफर्ट है क्योंकि उन्होंने इन बच्चों को अलविदा भी किया और रिसीव भी उन्होंने किया, तो उनकी बहुत एफर्ट है, वो इन बच्चों के लिए बहुत कुछ सोच रही हैं, तो इंशाल्लाह आगे का प्लान बहुत अच्छा होगा। आप लोगों को वैसे रिसीव किसने किया? शाजिया करीम। अच्छा, और अभी तक किस गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने आप लोगों से कांटेक्ट किया है? अभी सिंध गवर्नमेंट ने कांटेक्ट किया है, अभी हमें मदद किया है इंशाल्लाह। भाई बिलावल साहब तक ये मैसेज जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर लियारी तो पीपल्स पार्टी का गढ़ भी है, और यहाँ से अगर ये गेम हमारे यहाँ प्रमोट होगा तो पूरे मुल्क में फैलेगा, और आज तो बच्चा फुटबॉल का फैन। तो जी जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है, ये हमारे पाकिस्तान के फ्यूचर मेसी और रोनाल्डो बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपका भी हेड कोच का भी, और आपका कप्तान, नायब कप्तान समीर अहमद और अब्दुल रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। और उम्मीद है कि ये बच्चे ज़रा हम इनके ऊपर अगर हाथ रखें इनके सर के ऊपर तो बहुत पोटेंशियल। भाई आप सोचें कि कितनी सहूलियात का फुकदान है, उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि ये बच्चे किस तरीके से नाम बना रहे हैं, और ख़ास तौर पे जिन्होंने सेलिब्रेशन की, तो भाई हैट्स ऑफ टू देम, सो कांग्रेचुलेशन। यहाँ पे हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद से। राइट विद अस। जी, तो क्योंकि ये मंथ है आज़ादी का, 14 अगस्त बस करीबी है, तो ऐसे में फिर आपके लिए बड़ा खुसूसी हमारा पैगाम है, वो ये है कि आएँ मिलकर बनाएं पाकिस्तान। 14 अगस्त की स्पेशल ट्रांसमिशन होने जा रही है, और 14 अगस्त रात 12 बजे से लेकर 11 बजे तक नॉन स्टॉप उम्मीद, जज्बा और बहुत सी मोहब्बत का इजहार। इस ट्रांसमिशन में होंगे जी हमारे साथ बहुत से स्पेशल मेहमान और सेलिब्रिटीज। ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे हर पाकिस्तानी के 3 अहम और बुनियादी मसाइल पर, जिन्हें हल करने के लिए ARYB ग्लोबल ने जिम्मेदारी उठाई है। यानी कि सेहतमंद पाकिस्तान, तो सेहत हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है। माशी इस्तेहकाम भी इसमें शामिल है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में आप अपनी माशी ज़िंदगी को कैसे महफूज बना सकते हैं, तो वो इसका हिस्सा भी है। और तीसरी अहम चीज़ है तालीम, क्योंकि तालीम का रुकना मुस्तकबिल का रुकना है। तो जी इस मर्तबा 14 अगस्त पर हम मिलकर अहद करेंगे कि आओ बनाए पाकिस्तान सिर्फ ARY जिंदगी पर। तो ये मैसेज हमारा है, और आपने इस प्रोग्राम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट भी अवेलेबल है, जहां पर आप जाकर रजिस्टर भी हो सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ट्रांसमिशन देखना नहीं भूलनी है, क्योंकि जाहिर है आपके हमारे मसाइल इस प्लेटफॉर्म से ही हम डिस्कस करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि उसका कोई सोल्यूशन निकालें। तो ये जो ARYB ग्लोबल का प्रोग्राम है ये उसी तनाजुर में है, और ये ट्रांसमिशन भी उसी तनाजुर में की जाएगी। तो इंशाल्लाह आप और हम जुड़े रहेंगे। बिल्कुल जी, और 14 अगस्त आपने सेलिब्रेट करनी है, जश्न आज़ादी
بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کریں, لیکن سیف رہنا ہے, اپنا بھی خیال کرنا ہے, اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں, اپنے انوائرمنٹ کو آپ نے بہت پروٹیکٹڈ طریقے سے لے کے چلنا ہے, خیال کرنا ہے, لٹرنگ نہیں کرنی, پیارے پلیز پاکستان کا بھی خیال رکھنا گھروں کو سجانا ہے, لائٹنگ کرنی ہے, جھنڈیاں لگانی ہے, اور جس احترام سے جھنڈیاں لگائیں گے اسی احترام سے جھنڈے اور جھنڈیاں اتارنی بھی ہے. چلیں تو اسی نوٹ پہ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.